अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आदाब। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदिहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख्वातीन और हज़रात, कल पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान को एक ऑलमोस्ट कांटेदार मुकाबले के बाद शिकस्त फाश दे दी। हाय 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 हाय। हैदर अली जनाब 8 गेंदों में 24 रन उन्होंने बनाए और नैया पार लगा दी पेशावर ज़ल्मी की। वो अलग बात है कि विंस ने 84 रन मारे जनाब मुल्तान की तरफ से, बट कोई फ़ायदा नहीं जनाब, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। शफात, मुझे तो लग रहा था मुल्तान सुल्तान बड़ा अच्छा करेगी, लेकिन खैर अच्छा बड़ा किया, 194 रन मजाक नहीं थे, बट उन्होंने चेज कर लिया, ये कमाल है। ये वाकई अच्छी बात है। मेरे ख्याल से प्रेशर शफात बड़ा था क्योंकि पहले वाला मैच जो है वो जीते नहीं थे, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था कि भाई अब मैच जीतना ही जीतना है। शफात, पीएसएल की तो हम बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास यही एक फेस्टिवल है अभी जिसको हमने सेलिब्रेट करना है, और हमारे पास अवाम की जितनी खुशियाँ ना वो पीएसएल से जुड़ी है। तो इसलिए तमाम तर शहरों की जो टीम है खुदा के लिए अच्छा खेलें, क्योंकि अवाम के पास कोई अच्छी खबर नहीं है। अभी चीनी की खबर आपको बताने लगे, चीनी फिर महंगी होगी। यार जब हम यहाँ खुशी की खबर करते हैं आपको पिट से आपा पा देते हैं यहाँ पे। मतलब यार लोग खुश हैं, आप कह दीजिए चीनी महंगी होगी, तो नहीं महंगी हुई है, लेकिन लोगों की तो अब लोग खुशियाँ, शफात, लोगों की खुशियाँ आप लोगों की खुशियाँ आप तभी मतलब लोगों से छीन लेते हैं ना। देखे ना, लोग सेलिब्रेट कैसे करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे नहीं, क्या नमक के पेड़े बना बना के लोगों के घर भिजवाएंगे जी हम मैं जीत गए। आइडिया बुरा नहीं है, नमक के पेड़ों का आइडिया बुरा नहीं है, मतलब ये लड्डू में नमक डाल के अप्रैल फूल पहले ये भी समोसे बेच सकते हैं यार, नो प्रॉब्लम। मिठाइयाँ खानी जरूरी है, ये हम लोगों की सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। शुगर हो जाएगी, इसको अब इससे देखिए जिम्मेदार होकर बता देना कि जनाब आपकी सेहत की खुशी की खातिर, आपकी सेहत की खातिर हमने कहा कि चलें अब आप अपनी टीम की जीत की खुशियां मनाएं। इंशाल्लाह आज आप कराची की जीत की खुशियां मनाएंगे तो उसमें तो फिर जब ये दवाइयाँ महंगी हो जाती सर, तो फिर उसमें हम क्या मस्बत पहलू निकाल सकते हैं? वो जो लोग सेल्फ डॉक्टरिज्म करते हैं ना, खुद जो दवाइयों फक्के के फक्के खा रहे होते हैं, उनको हम कह रहे होते हैं, उनकी हौसला शिकनी करनी थी हमने बेसिकली। समझ नहीं रही, अकल पतली हेडलाइंस देख लीजिए, टॉप स्टोरीज देख लेते हैं। सबसे पहले बात महंगाई की, जिसने अवाम के मुंह से फिर मिठास छीनने की ठान ली है। सस्ती चीनी की हुकूमतें जो दावे थे शफात, वो धरे के धरे रह गए। चीनी की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के वाले से नोटिस लिया गया था, प्राइस कम हुई। समझ नहीं आ रही मुझे, बिल्कुल नहीं समझ आ रही आप क्या चाह रही हैं, क्या चाह रही हैं? कितनी की हो गई है महंगी? 100 रुपए की। 100 रुपए की होगी, 1000 की तो नहीं हुई ना। मस्बत खबर है, इसको ऐसे आप बात करें ना। देखिए लोग खुशी देखना चाहते हैं। तो जो एवरेज लोगों की जो तनख्वाहें भाई पीएसएल चल रही है, तो लोग पीएसएल में चाह रहे हैं कि हर चीज अच्छी नजर आए, तो हम भी उनको अच्छी करके बताते हैं जी। यार आप लोग चीनी इस्तेमाल कर रहे थे घर में, वो चीनी जो है अभी कुछ दिन पहले वापस आई थी, कुछ 74-75 पे आ गई थी, फिर उसके बाद वो बड़ी 82-85 पे हो गई। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद उसने क्रॉलिंग करते वापस अब वो अल्हम्दुलिल्लाह 100 रुपए पे आ चुकी, 100 रन के अरब में 100 रुपए पे आ गई। मुझे सर सिर्फ एक बात समझा दें आप सर, देखिए ना, अभी तो देखिए रजब का महीना है, आगे जब आने वाला है इंशाल्लाह रमजान, तो रमजान में तो वैसे भी चीजें और महंगी हो जाती हैं। रजब के बाद शाबान आता है, तो शाबान के बाद रमजान तो आगे आना ही है ना। शाबान हो सकता है शाबान में लोग अपने गोदामों में से, और उन्होंने वो जो चीनी जखीरा दोस्त वो चीनी निकाल लें और एकदम हो सकता है बैरी जहाज आ जाए, कुछ नहीं पता चलता, कोई नहीं पता लगता। अभी की बात करें, लिव द मोमेंट, लिव योर ड्रीम। खैर जनाब, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है, और इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में लाहौर में चीनी की कीमत 5 रुपए और कराची में 4 रुपए फी किलो महंगी हुई है। बिल्कुल शफात, और ऐसे ही कोयटा, गुजरांवाला, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर, बहावलपुर में चीनी 95 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। और ज़िम की बात यह कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी के दाम 7 रुपए इजाफे के बाद अब 75 रुपए किलो हो गए हैं, और अवाम ये शिकायत भी करी कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीनी दस्तयाब है वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। उधर वफाकी हुकूमत ने शुगर इंडस्ट्री के जरिए चीनी की दरामद पर भी टैक्स में कमी कर दी है, और एफबीआर ने चीनी की दरामद पर टैक्स में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। देखिए ना, ये दर्द जो होता है ना, मतलब चीनी की इंडस्ट्रीज अगर चीनी इंपोर्ट करेंगी तो उनको टैक्स में छूट मिलेगी, तो पैसा किसका बनेगा जनाब? चीनी इंडस्ट्रीज का। चलो जी ठीक है, कोई मसला नहीं। इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करते रहे हैं कि जो लोग चीनी महंगी करते हैं उन्हीं लोगों को टैक्स में
ایک اور ان کو سبسڈی دے کر کیا ہوتا ہے, مطلب کیا حاصل ہوتا ہے انفیکٹ سوائے اس کے کہ ان کے مزید پیسے بنتے ہیں. اینی وے جناب, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز جناب عمر لودھی صاحب, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ مختلف شہروں میں جو اس وقت صورتحال ہے چینی کی, یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان میں چینی کے ریٹس کیا ہیں. السلام علیکم جی, تھینک یو. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں, ابھی آپ نے ملیہ نے تھوڑی دیر پہلے شاید آپ نے کہا کہ 75 روپیز کی یوٹیلیٹی اسٹور پہ چینی ہو گئی ہے. قطن نہیں جی, ابھی بھی 68 کی ہے, اور 1 جنوری 2020 میں بھی 68 کی تھی, فیبری 21 میں بھی 68 کی ہے, تو کوئی پرائس چینج نہیں ہوا. یہ عمر صاحب ہم ریٹیل کی بات کریں, یوٹیلیٹی کا ابھی ذکر نہیں ہے, یوٹیلیٹی پہ آپ سے بات شروع ہوئی. جی جی اچھی بات ہے, آپ یوٹیلیٹی اسٹور پہ کہا تھا, تو میں اس کی کریکشن کرنا چاہ رہا تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ ابھی بھی 68 روپیز کی چینی ہے. ٹھیک ہے, اور ریٹیل مارکیٹ پہ میں اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا کہ میرا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. یس, آئی ایم ریسپانسبل فار یوٹیلیٹی اسٹور. چینی 68 کی ہے, آٹا آج بھی 800 پہ ہے, گھی آج جو سبسڈائز گھی ہے وہ آج بھی 170 روپے پہ ہے. تو ابھی تو کسی چیز میں چینج نہیں ہے. ایک چیز پہ چینج آئے گی اگلے 1-2 دنوں میں, جو 170 روپے والا گھی ہے وہ 200 روپے پہ چلا جائے گا, تو وہ ایک چینج آئے گی. باقی کوئی پرائس میں چینج نہیں ہے ایز فار سبسڈائز آئٹمز. اینڈ ریمائنڈ یو, تمام آئٹم سبسڈائز نہیں ہے. جو گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے ہم وہ پاس آن کرتے ہیں. لودھی صاحب, آپ یہ یقین سے ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پر, نیشنل ٹی وی پہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر چینی کی جو قیمت ہے وہ 68 روپے میں فروخت ہو رہی ہے, 65-66 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. 100% جی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. 68 روپیز سے نہ 1 روپیہ کم نہ 1 روپیہ زیادہ. دیٹس انکریڈیبل. سر اب یہ بھی بتا دیں کہ کیا چینی, چونکہ آپ کے پاس بہت بڑا گیپ آ رہا ہے, 68 پہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ ہے, ریٹیل بھی قیمت 100 روپے ہو گئی ہے, تو ڈیفینیٹلی ذخیرہ اندوزی کا چانس بڑھ جاتا ہے. کیا اسٹریٹجی اپنا رہے ہیں ذخیرہ اندوزی کو ڈسکریج کرنے کے لیے؟ تو بالکل ویلڈ کوشچن. جب اتنا بڑا ڈفرینس آ جائے بٹوین ریٹیل مارکیٹ اور ہمارے میں, اس میں بالکل چانسز ہوتے ہیں. ہم اپنی طرف سے تو جی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ریشننگ کریں. ایک حد ہم نے مقرر کی ہے کہ اگر آپ آتے ہیں تو کم سے زیادہ سے زیادہ آپ کو 4 کلو چینی ملے گی. اس سے زیادہ ایک وقت میں ایک شاپنگ پہ یا ایک ریسیٹ پہ آپ کو اس سے زیادہ نہیں ہم دیں گے. تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں. وہ جو پلفرش تھی وہ کم ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ کہیں 100%, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں فیملی کی فیملی آ جاتے ہیں, وہ ایک چھوٹی شاپنگ کرتے ہیں, زیادہ کلیکٹ کر لیتے ہیں, بٹ دیٹس ہاؤ وی آر. لیکن ہم نے اپنے پورے سسٹمز کو کافی طرح گیئر اپ کیا, تو کافی امپروومنٹ ہے. آپ اویلیبلٹی کو کیسے انشور کریں عمر صاحب, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ آف کورس جب ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتوں میں اتنا زیادہ ڈفرینس آ جاتا ہے تو لوگ یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی سستی ملتی ہے. پھر جب یہاں پر آتے ہیں لوگ کچھ کوشش کرتے ہیں. آپ نے تو بولا کہ جیسے 4 کلو کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ 4 کلو لے کے جا سکتے ہیں, لیکن لوگوں کی عادت ہے لوگ ذخیرہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو پھر آپ کیسے اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو دوسرا نیا آئے بندہ ہے اس کو چینی مل جائے؟ جی, آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ. ہماری تو ایک تو ریکویسٹ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں سے کہ دوبارہ یہ ہمیشہ کی طرح میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی اتنی لے کے جائیں. چینی اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. ہمارا جو نیکسٹ بیچ ہے وہ بھی انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں ہم نے اور بھی پروکیور کر لی ہے, وہ بھی چینی ہمارے پاس آنا شروع ہو جائے گی. تو چینی کے ایسے اسٹاکس آر کنسرن یوٹیلیٹی اسٹورز پہ تو ہمیں اس میں کوئی اس وقت پرابلم نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میں 8 کلو لے جانا چاہتا تھا اور مجھے نہیں چینی اتنی مقدار میں ملی, تو شاید وہ ڈیفینیٹلی کرپ کریں گے کہ جی ہمیں پورا اسٹاک نہیں ملا. صحیح. اچھا عمر جہاں تک صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے حکومت نے ابھی امپورٹ پہ جو ٹیکس ہے اس میں کمی کر دی ہے, تو اس کے بعد کیا یوٹیلیٹی سٹورز پر اور مارکیٹ میں ہمیں چینی سستی ملے گی؟ جی, امپورٹ تو کیے ہوئے حکومت کو اب سے کوئی 2-3 ماہ ہو گئے جی. امپورٹ اس وقت پریزنٹلی تو کوئی امپورٹ نہیں ہو رہی. امپورٹ ہوئی تھی دسمبر جنوری میں, تو وہ امپورٹ اسٹاک تو آیا, پنجاب گورنمنٹ کو بھی ملا, ہمیں بھی ملا, آل اوور پاکستان گورنمنٹ نے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا, تو وہ اسٹاکس تو آلریڈی کنزیوم ہو چکا ہے. اب ہمارا اپنا لوکل اسٹاک جو ہم پاکستان کی جو شوگر ملز ہیں ان سے وایا ٹینڈر ہم جو خرید رہے ہیں, اب وہ اسٹاکس ہے, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے بیکاز اب ہمارے پاس کافی مقدار میں نیشنلی چینی اویلیبل ہے, اور ہم خریدتے جائیں گے اور وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے جائیں گے, سیل کرتے جائیں گے. بہت بہت شکریہ جی. عمر لودھی صاحب ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن موجود تھے, بات کر رہے تھے ہم چینی کے حوالے سے, اور عمر لودھی صاحب کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ کم سے کم
مناسب سٹاک بھی موجود ہے اور قیمتیں بھی 68 روپے پہ ہی ہیں. تو ایک بڑا اٹریکشن ہے جناب لوگوں کے لیے کہ وہ یوٹیلیٹی سٹورز سے چینی خریدیں, لیکن لمٹ 4 کلو کی ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب اور اب جاتے ہیں ڈسکا, جہاں پہ چوری ہوئے بکسے. ڈسکا میں بکسا چوری ہوا, واہ واہ. تو جناب اس حوالے سے یہ بات اب صرف الزام نہیں رہی, اب الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہ بات سامنے آ گئی ہے, جس میں ریٹرننگ افسر اطہر عباسی نے الیکشن کمیشن میں اپنی رپورٹ اور ریکارڈ پیش کیا ہے, اور تحریری جواب میں آرو نے لکھا ہے کہ تحقیقات کے وقت پیوز حیران, یعنی جو پولنگ آفیسرز تھے وہ حیران اور خوفزدہ نظر آئے. بالکل شفاعت, اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمام تر جو پیوز تھے انہوں نے تاخیر سے پہنچنے کی صرف ایک ہی جواب دیا, اور وہ یہ تھا کہ ایک تو دھند تھی, فون کی جو بیٹری تھی وہ ختم ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ پائے. اب آرو کے مطابق لیگی امیدوار نوشین افتخار اور پریزائڈنگ افسروں کے جمع کرائے گئے جو فارم 45 اور نتائج میں کافی زیادہ فرق ہے, اور بعد نظر میں پریزائڈنگ افسروں نے یہ جو ریزلٹس ہیں یہ تبدیل کیا. متنازع پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کرایا جائے اور اس کے بعد ہی حلقے کے غیر سرکاری نتائج کا اعلان کیا جائے گا, یہ اسپیسیفکلی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. جی جناب, اور جو فارم 45 ہے, عوام کو صرف اتنا بتاتے چلیں کہ فارم 45 یہ وہ فارم ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو پولنگ ختم ہونے کے بعد ایک فارم جاری کیا جاتا ہے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کی جانب سے, جس میں اس حلقے میں ڈلنے والے ووٹس کی ایک تعداد درج ہوتی ہے, اور اس میں تناسب بھی درج ہوتا ہے کہ کس تناسب سے یہ ووٹ ڈلے ہیں. ان فارم 45 کے بعد جو فارم 45 ان پولنگ ایجنٹس کے پاس ہیں, جو کہ ظاہر ہے سیاسی پارٹیوں کے ہوتے ہیں, ان کے پاس جو فارم 45 ہیں اور جو فارم 45 اس وقت دکھائے جا رہے ہیں ان 20 پولنگ سٹیشنز میں بہت زیادہ فرق. ایگزیکٹلی شفاعت, اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پریزائڈنگ افسروں نے نتائج میں رد و بدل کچھ کیا. جو چیف الیکشن کمیشن ہے وہ یہ کہنے کہ جی ہمیں سے غرض نہیں ہے کہ اس الیکشن میں کون جیتا ہے, مسئلہ 20 پولنگ سٹیشنز کا ہے تو دوبارہ پولنگ کرائی جائے. ڈسکا الیکشن کو لے کر حکومت اور مسلم لیگ نون بھی اب آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر کھڑی ہو گئی ہے. الیکشن میں تو کھڑی تھی, لیکن اس مسئلے کے والے سے بھی لفظی وار جاری ہے. مسلم لیگ نون نے NA-75 میں دوبارہ انتخاب کا مطالبہ کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کو خاص دی ہے ان تمام پولنگ سٹیشنز میں ری پول کیا جائے. 20 کے قریب ایسے پولنگ سٹیشن تھے جن کے ریکارڈ کو غائب کیا گیا ہے. پورے حلقے میں غنڈہ گردی کی گئی ہے, کہیں گولیاں چل رہی ہیں, کہیں پولیس گردی ہو رہی ہے, ڈنڈے مارے جا رہے ہیں ووٹرز کو. NA-75 میں دوبارہ الیکشن کرایا جائے. عمران صاحب کہتے ہیں 20 میں ری پولنگ کرا لیں. کیوں؟ ماما جی کا بیڑا ہے. کیوں کرا لیں 20 پہ, 340 پہ ریاستی دہشت گردی کریں اور ری پولنگ ہو جائے 20 کا؟ کیونکہ آپ نے ان کو کڈنیپ کیا, کیونکہ آپ نے ان فارمز پہ رد و بدل کیا گیا. یہ الزام سامنے آ رہا ہے نون لیگ کی جانب سے. کہا یہ جا رہا ہے جناب مریم نواز کی جانب سے کہ یہ دھاندلی نہیں, ایک منظم آپریشن تھا جو اعلیٰ سطح سے مینج ہو رہا تھا. مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ وہ موقع دے رہی ہیں شرافت سے, خود ہی سب کچھ عوام کو سچ سچ بتا دے ورنہ انہیں بتانا پڑے گا. دھاندلی کرنے والے 2 اور نام بھی میرے پاس آ چکے ہیں. پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ ڈسکا کے ضمنی انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. 40 سال سے مخالفین کو چکر دینے والوں کو اب کو چکر آ رہے ہیں. جناب والا, یہ جو چکر آپ پچھلے 40 سال سے مخالفین کو دیتے رہے نا, یہ آج یہ چکر آپ کو خود آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہی آپ کون سی دھاندلیاں کرتے رہے ہیں. آپ کو وہ تمام چلاکیاں, وہ سر گر فن کرپشن کے آتے ہیں جو اب ہارنے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ایسی چیز نہیں ہے. اگر یہ واقعی حقیقی شیر ہیں تو آئیں پھر میدان لگائیں اب 20 پولنگ سٹیشنز پہ. وزیر آباد کے اندر ہونے والا جو الیکشن ہے وہ نون لیگ کو صاف اور شفاف دکھائی دیا. ڈسکے کے اندر تاریخی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا, وہاں انہیں دھاندلی نظر آئی. پینترے بدلنا نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے رہنما طلال چودھری صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. طلال صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. طلال صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان PTI کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ متنازع پولنگ سٹیشن یعنی کہ جو 20 پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر آپ جو ووٹنگ ہے وہ دوبارہ کرائیں, لیکن مسلم لیگ نون آپ کی جماعت کہہ رہی کہ نہیں جی اگر دوبارہ سے انتخاب کرانے تو پورے کے پورے حلقے میں کرائے جائیں. ایسا کیوں؟ یہ نہیں ممکن کہ کوئی ادھورا حکم دے دیا جائے. PTI کیوں تیار ہے 20 پولنگ سٹیشنوں پر انتخاب کے لیے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے,
کبھی آپ چور کو چوری کرتے پکڑ لیں تو وہ کہتا ہے پھر مجھے سزا نہ دیں، جو میں نے پیسے موٹر سائیکل سائیکل چرایا وہ واپس لے لیں، سزا نہ دیں. کیوں سزا کیوں نہ دیں؟ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ایک تو ان کو سزا ہونی چاہیے، اور یہ کرنے والے جو ہیں وہ کم از کم آئی جی، چیف سیکرٹری، سی ایم پنجاب اور اسی طرح وفاق میں ڈائریکٹلی عمران خان اس میں ملوث ہیں. اس کے بعد دوسری بات یہ نہیں، یہ سٹرونگ ہولڈ تھا جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ان کا اور ایک کاف لیگ کے وزیر ہیں ان کا، یعنی آپ ان 20 جگہوں پر جو سٹرونگ ہولڈ ان کا ہے وہاں انتخاب ہو جائے اور کوئی ووٹ ان کے 4 زیادہ نکل آئے، مگر جہاں سارا دن آپ نے انتخاب ہونے نہیں دیا، جو ہوائی فائرنگ کر کے، جو آپ نے ہلڑ بازی کر کے، جو آپ نے ایک پورے کا پورا پلان سے سلو ووٹنگ کروائی ہے ڈسکا شہر اور باقی جگہ پر، اور قتل و غارت کر کے خوف و ہراس پھیلایا ہے، ان لوگوں کو ووٹ کا حق کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ سو اگر ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ فارم 45 ہم نے دے دیے، وہ فارم جو ہیں ان پر سے ہم جیت ہماری سامنے نظر. صحیح ہے. اطلاع صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ کا دعویٰ ہے اور آپ کا مطالبہ ہے کہ پورے حلقے میں انتخاب دوبارہ ہونا چاہیے، لیکن اگر الیکشن کمیشن پورے حلقے میں انتخاب کے بجائے اگر انہی 20 پولنگ سٹیشن پہ ووٹنگ کا فیصلہ کر دیتا ہے تو مسلم لیگ نون کو یہ فیصلہ قبول ہوگا؟ یہ بات جو ہے یہ ہمارے قبول کرنے سے پہلے الیکشن کمیشن کی اپنی ریپوٹیشن کا معاملہ ہے. الیکشن کمیشن کو پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ پورے پاکستان میں 4 حلقوں میں انتخاب نہیں کروا سکے صحیح طرح، تو پورے پاکستان میں کیسے کروائیں گے؟ اور الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی جو ہے وہ تو اگر اتنی کم ہے تو اتنے بڑے پاکستان میں ایک ٹائم پہ الیکشن ہوگا تو وہ کیسے کروائیں گے؟ سو یہ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو ووٹ چور پکڑے گئے ہیں ان کے چہرے قوم کو دکھانے چاہیے، ان کو سزائیں نظر آنی چاہیے، جن لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، اس پلان میں حصہ لیا ہے، ان کو پوری سزا ملنی چاہیے، وہ کتنے بھی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو. اچھا چودھری صاحب، دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے جو وزیر جیل خانہ جات ہیں فیاض حسن چوہان صاحب، وہ کہہ رہے جی کہ چکر دینے والوں کو چکر آ رہے ہیں، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. یہ جو کرائے کے ترجمان ہیں اور یہ دیکھیں نا، ان کا تو کام ہی مطلب سارا دن کیا کہتے ہیں جھوٹ بھی ساری دنیا کو نظر آ گیا نا جی. اب اور کیسے نظر آئے گا کہ آپ ووٹ چوری کرتے پکڑے گئے، وزیر آباد سے آپ سے تھیلے پکڑے، جعلی ووٹ پکڑے، یہاں پر آ کے آپ کو رنگے ہاتھوں آپ کو پکڑا کہ 20 لوگ اغوا کر کے انہیں جا کے آپ نے مہرے لگواتے رہے. اس کے بعد میرا مطلب ہے کوئی ڈھیٹ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے، یا جو ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے، وہ بھی چوہان جیسے ہی ہوتے ہیں. بھائی میں نہ مانوں. بہت بہت شکریہ. چودھری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے اور ہمیں مزید اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جوائن کریں. کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. سر، یہ 20 پولنگ سٹیشنز کا معاملہ ہے، لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جناب پورے حلقے میں سرکاری مشینری کو ساتھ ملا کے، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ سرکاری مشینری کو ساتھ ملا کر حلقے میں جگہ جگہ مختلف ٹیکٹکس کے ذریعے، کہیں ہوائی فائرنگ کے ذریعے، کہیں ہنگامے اور بلوے کے ذریعے پولنگ کو سلو کیا گیا، ٹرن آؤٹ کو سلو کیا گیا، اور اس کے بعد آخر میں ان 20 پولنگ سٹیشنز کا سٹاف غائب کر لیا گیا. اس بنیاد پہ کیا پورے حلقے میں انتخاب ممکن ہے؟ دیکھا جی، اصول طور پر ٹھیک ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت وہ اپنے الیکشن کمیشن پاکستان کی کارکردگی پر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے، لیکن جب یہی اپوزیشن حکومت میں تھی اور جب کو انتخابی اصلاحات کمیٹی کے سامنے چیف الیکشن کمیشن ستار رضا نے ایک ریفر بھیجا کہ ہمیں انتظامی امور کی اختیارات دیے جائیں تاکہ جس حلقوں میں پریزائڈنگ آفیسر، چیف سیکرٹری، آئی جی، پولیس ہم سے تعاون نہ کرے تو ہم براہ راست ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں، ہم حکومت کے محتاج نہ ہوں. لیکن اس وقت کے زید احمد، اس وقت کے پرائم منسٹر، انہوں نے تجویز ریجیکٹ کر دی. یہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں میں. آج فلاح چودھری صاحب ہی سن لیں، ریکارڈ جا کے دیکھ لیں، جا کے الیکشن کمیشن کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے، اور وہ تمام اختیارات جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھے. اب الیکشن کمیشن اپنے اختیارات کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری کا محتاج ہے. اب چیف سیکرٹری ٹاسمس نہیں ہو رہا، چیف سیکرٹری جو ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کر رہا. الیکشن کمیشن کے پاکستان کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ چیف سیکرٹریوں کو گھر بھیج دیں یا آئی جی کو گھر بھیج دیں. اختیار تو ہمیں دیے ہی نہیں جب آپ حکومت میں تھے.
آپ کو تو خیال تھا کہ اب ساری عمر حکومت میں رہیں گے، تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو بے بس کر دیا، لاچار کر دیا، قانون تو بنا دیا لیکن قانون پر عمل درآمد کرنے کے اختیارات تو صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہیں. صوبائی گورنمنٹ پولیس دے، رینجر دے، نہ دے، ان کی مرضی ہے. اب الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت بے پناہ اختیارات ہیں، لیکن اختیارات پر عمل درآمد کرنے کا جو اختیار ہے وہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہے، یہ وفاقی حکومت کے پاس ہے. اب وہ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ نہ تو سیکرٹری داخلہ چیف الیکشن کمیشن کا ٹیلی فون اٹینڈ کر رہا ہے، اور نہ چیف منسٹر، نہ آئی جی، نہ چیف سیکرٹری کوئی اٹینڈ ہی نہیں کر رہا. اب اس چیف الیکشن کمشنر بے بس ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لحاظ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ انتخابی اصلاح تو آپ نے بیکار کر دی. ایک کتاب چھاپ دی الیکشن ایکٹ 2017، اختیار کوئی نہیں اس کے اندر، بے بس، بے چار، لاچار جیسے پہلے تھے. اس تمام صورتحال میں جیسے ہم نے دیکھا کہ ریٹرننگ افسر نے جو NA-75 میں جو انتخابات ہوئے ہیں اس حوالے سے جو ریکارڈ، جو تحقیقات، جو تمام تر چیزیں پیش کی الیکشن کمیشن کے سامنے، وہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اور اس سے لگتا ہے کہ آپ کو کہ اگر وہ اتنا اسٹرانگ ہے تو اس سے مسلم لیگ نون کی یہاں پر پوزیشن اسٹرانگ ہو سکتی ہے؟ جناب بات یہ ہے، ہماری جو بھی حکومتیں آئیں، وہ موجودہ حکومت تھی یا سابقہ حکومت تھی، وہ الیکشن کمیشن کو اختیار دینے میں سنجیدہ نہیں ہے. انڈیا کا چیف الیکشن کمیشنر آج موجود ہوتا، انڈیا میں یہ واقعہ پیش آتا کہ کیرالہ ریاست میں، تو اس نے انڈیا کے چیف الیکشن کمیشنر نے متعلقہ ریاست کے وزیر اعلیٰ کو اریسٹ کرنا تھا. صحیح، اتنے اختیار ان کے پاس ہے. اس پارٹی کو بین کرنا تھا، یا بین کرنے اختیار کوئی نہیں ہے. وہاں پہ الیکشن میں ریگنگ کا معاملہ اس لیے زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ووٹنگ الیکٹرانک ہوتی ہے. یہاں پر وہاں پہ 3 الیکشن ہو چکے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ پہ، یہاں تو ابھی ہم پسو پیش ہی کر رہے ہیں. ایک بھائی جناب، الیکٹرانک کا بھی میں راز میں سمجھتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹرانک ہوتے ہوئے بھی تو پولیس چاہیے، انکوائری، تاکہ لوگوں کو لائن بنا کے پولنگ اسٹیشن کی حفاظت کریں، سارے معاملات کریں. جب بھی الیکٹرانک ووٹنگ پہ آ کے ووٹ کاسٹ کریں گے، آ کے یہاں تو ایک آدمی آئے گا، کسی پارٹی کا باتا جائے گا اور تمام ووٹ کیچ کر چلا جائے گا گھر. یہ بات نہیں بنتی. پولیس کے بغیر، انتظامیہ کے بغیر، انتظامی اختیارات کے بغیر بات نہیں بنتی. بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ قمر دلشاد سوتے، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، جو بتا رہے تھے کہ کتابیں بن گئی ہیں قوانین کی کہ جس میں الیکشن کمیشن کے پاس بے پناہ اختیارات ہیں، لیکن عمل درآمد تو صوبائی مشینری نے کرنا ہے. صوبائی حکومتیں کبھی تعاون نہیں کرتی. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان شری لنکا کے دورے پر، سرکاری دورے پر ہیں، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، عبدالرزاق داؤد اور معاون خصوصی ذوالفقار بخاری بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. اور گزشتہ روز کولمبو پہنچنے پر سری لنکن ہم منصب نے ایئرپورٹ پہ وزیر اعظم پاکستان کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا، جبکہ وزیر اعظم کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب بھی ہوئی، توپوں کی سلامی دی گئی، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. وزیر اعظم کی آمد پر کولمبو کی شاہراہ پر پاکستان کے پرچم آویزاں تھے. شری لنکن ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان نے شری لنکا کو سی پیک سے فائدہ اٹھانے کی پیشکش کی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ شری لنکا سی پیک کے ذریعے وسط ایشیائی ریاستوں تک رسائی حاصل کرے. Strengthen our bilateral relationship. It is to strengthen our trading ties. CPEC is one of its flagship programs. It means connectivity. Find ways and means where we can enhance our trade and connectivity. Through CPEC, connectivity right up to Central Asia for Sri Lanka. Our trading ties will also mean that the two countries will get together. وزارت خارجہ کی جانب سے اہم خبر یہاں شامل کرتے چلے. وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سری لنکا سے متعلق وزیر خارجہ کی بریفنگ ہوئی ہے، جس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ شری لنکا سے ہمارے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے تعاون پر سری لنکن کے مشکور ہیں. سری لنکا سے سیاسی مشاورت کا سلسلہ طویل عرصے سے جاری ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں. لنکا کے ساتھ ہمارے تعلقات تو بہت اچھے رہے ہیں. بائیلیٹرل تعلقات ہمارے بہت ہی اچھے رہے ہیں، اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جب یہ مشکل میں تھے، جب دہشت گردی یہاں عروج پہ تھی، تو کوئی ملک ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو پاکستان. ہم نے یہاں ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک کلچرل سینٹر کینڈی میں، وہاں ہم نے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. سپورٹس کے میدان میں ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
कोविड कोऑपरेशन में भी हम इनके साथ तावन का इरादा रखते हैं। मल्टी फैसेटेड हमारी ये इंटरेक्शन था। वज़ीर आज़म इमरान खान श्रीलंका की अहम दौरा। याद रहे कि मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंका का ये पहला दौरा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 1948 से दोस्ती का मजबूत ताल्लुक कायम है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं शफात, और एक नहायत ही अहम मसले के हवाले से बात करेंगे। हमने वेस्ट में जब भी देखा कि जब कोई एक्सीडेंट होते हैं, चाहे बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो, एयर बैग्स खुल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने जब भी देखा है कि यहाँ पर लोकली जो मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियाँ होती हैं, जब आप वो ख़रीदते हैं, कोई भी हादसा होता है, एयर बैग्स नहीं, या तो एयर बैग्स नहीं होते, या वो गाड़ी जिनके ऊपर लिखा होता है एयर बैग्स का, वहाँ पर भी एयर बैग्स नहीं खुलते, जिनकी वजह से हादसा जो है वो बड़े शदीद नौयत के हो जाते हैं, और ड्राइवर और इनफैक्ट जो अंदर लोग बैठे होते हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ भी तो बैठते हैं। जी जनाब, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एयर बैग एक लग्जरी तस्वर किया जाता है। अगर किसी गाड़ी में एयर बैग्स मौजूद है तो बुनियादी एयर बैग्स तो चले हर गाड़ी में मौजूद होने चाहिए, लेकिन अगर गाड़ी में एयर बैग्स की सिर्फ डिमांड ही की जाए तो कंपनीज 3 से 4 लाख रुपए ऊपर मांग देती हैं। बिल्कुल शफात, जो अगर हम 12-13 लाख की जब गाड़ियाँ खरीदने के लिए जाते हैं तो उनमें तो एयर बैग्स का तस्वुर ही नहीं किया जाता, जिससे अभी शफात भी बात कर रहे थे कि एयर बैग्स को लग्जरी कंसीडर किया जाता है। लेकिन वो गाड़ियाँ जो कि आप तकरीबन 2 मिलियन में, मतलब 20 लाख में आराम से खरीदते हैं, और जिस पे लिखा होता है सिर्फ ड्राइवर सीट पे कि एयर बैग, क्योंकि पूरी गाड़ी में आपको एक ही एयर बैग मिलेगा, वो है ड्राइवर की सीट में, वो भी समहाउ एंड अनफॉर्चुनेटली नहीं खुल पाता। तो इस पर अब लाहौर हाई कोर्ट के एक हुक्म में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड को ये कहा गया है कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के लिए अब ये लाजमी होगा कि वो गाड़ियों में एयर बैग्स को इंस्टॉल करें। लेकिन मकामी तौर पर, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, जितनी भी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की जाती हैं इसमें एयर बैग्स लगाए ही नहीं जाते, और अब ये कहा जा रहा है कि जी जो एयर बैग्स लगाने वाली शर्त है इस पर हम जल्द से जल्द अमल दरामद नहीं कर सकते। मामला ये है कि ये जो एयर बैग होता है इसके एक ट्रिगर होता है, इसका एक चार्ज होता है जो होता है सामने वाले बम्पर में। जैसे ही सामने वाले बम्पर से गाड़ी टकराती है उसके अंदर छोटा सा एक बारूदी मवाद होता है, काइंड ऑफ सेंसर होता है, ये कह सकते हैं, एक बारूदी मवाद होता है जो फटता है, और उससे जो गैस रिलीज होती है उससे एयर बैग फौरन भर जाता है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जितनी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं उनके और उनमें एयर बैग्स इंस्टॉल भी किए गए, उनके परखचे उड़ गए लेकिन उनके एयर बैग नहीं खुले। ये एक बड़ा संजीदा मसला है। अब पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने शर्त को पूरा करने के लिए रजामंदी का इजहार किया, लेकिन डेडलाइनें गुजर चुकी हैं, और उधर पाकिस्तान भी जो है WP 2019 के रेगुलेशन को कबूल कर चुका है, जिसके बाद अब जो एयर बैग्स की क्वालिटी है उसको भी मेंटेन करना होगा, और एयर बैग्स ना लगाना अब पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल शफात, और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चर एसोसिएशन पामा के चेयरमैन अली असगर जमाली साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर में गाड़ियाँ तैयार करने वाली कंपनीज को एयर बैग की शर्त को मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। इस फैसले के हवाले से आपके तासुरात जानना चाहेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू, आपने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ किया। 2-3 चीज़ें जो आप लोगों ने कही, बिल्कुल मैं उस पर थोड़ा सी वजाहत करना चाहूँगा। लेकिन पहले तो ये है कि एयरबैग्स जो है वो जितनी भी मैन्युफैक्चर हो रही है गाड़ियाँ, उसमें आई थिंक 80 to 85% गाड़ियों में एयरबैग्स लगे हुए और ड्यूल एयरबैग्स हैं। तो लाइक इफ़ आई गो वन बाय वन, इंडस मोटर कंपनी की तमाम गाड़ियों में एयरबैग्स हैं, ड्यूल एयरबैग्स हैं। होंडा की ऑलमोस्ट आई थिंक 80% या 70% गाड़ियों में एयरबैग्स हैं। सुजुकी की जो है आई थिंक वो 50% गाड़ियों में एयरबैग्स हैं। किया की तमाम गाड़ियों में एयरबैग्स हैं। हुंडई की तमाम गाड़ियों में एयरबैग्स हैं। जो इशू है मैं सर चले आपने कह ही दिया तो फिर इसको जिक्र को छेड़ देते हैं। क्या 15 लाख के बजट से में नीचे जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं गाड़ियाँ, उनमें किसी में एयरबैग है बजट वाइज? चल लेट मी कंप्लीट। मैं आपने चूंकि बात कर दी और आप हमें चूंकि करेक्ट करें तो मैं सिर्फ वजाहत चाहता हूं। मैं उसी पे जा रहा हूँ। 800 सीसी गाड़ियों में एयरबैग है? मैंने नहीं है, उसमें नहीं है। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। और सर एक चीज और सर, क्या 22 लाख तक के बजट में जो गाड़ियां उनमें एयरबैग्स हैं सेडान गाड़ियों? जी बिल्कुल है, जी बिल्कुल है। आई बेग टू डिफर सर, स्विफ्ट में आपको लेकिन प्लीज आप कंटिन्यू करें। जी स्विफ्ट में आपको एयरबैग मिलेगा। दूसरी जो आपकी अभी पिकांटो है उसके अंदर एयरबैग है। जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें नहीं है, जिस तरह रावी है, बुलान है, पोर्टर है, वो गाड़ी में। दूसरा देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये लाहौर हाई कोर्ट का जो आप डिसीजन कह रहे हैं, उन्होंने भी इंस्ट्रक्ट किया है गवर्नमेंट को
کہ آپ اس کا لا بنائیں. لا ان پاکستان نہیں ہے, تو اس وجہ سے جو ہے کچھ اسمبلرز جو ہیں جو اس میں نہیں لگا رہے ہیں. آبویسلی 3-4 لاکھ روپے تک کاسٹ نہیں بڑھ جاتی, لیکن کاسٹ ضرور بڑھے گی ایئر بیگس کی. مطلب کتنی اس کے بعد اگر یہ جب ایئر بیگس لگا دیے جاتے ہیں اور اسمبل کر دیے جاتے ہیں, انسٹال کر دیے جاتے ہیں, تو اس کے بعد کیا اس کی کتنی پرائسز کی بڑھ جائے گی؟ اور ویسے بھی جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ وہ بہت ساری گاڑیاں جو بہت سارے برانڈز جن کا آپ نام لے رہے تھے سر, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب حادثات ہوتے ہیں تو ایئر بیگس نہیں کھلتے, یہ بیگس نہیں کھلتے. دیکھیں میں اس کا بالکل میں نے یہ پوائنٹ نوٹ کیا تھا, میں اس کا جواب دینے ہی والا تھا, آپ نے یہ سوال پھر سے پوچھ لیا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ایئر بیگس کھلنے کا ایک پروسیجر ہے. جس طرح آئی تھنک آپ کے جو ساتھی کولیگ ہیں انہوں نے بتایا, بہت اچھی ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ یہ بمپرز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور بمپر کے ساتھ جب کولوژن ہوتا ہے, فرنٹ کولوژن ہوتا ہے, تو فرنٹل ایئر بیگس کھلتے ہیں. اگر وہ فرنٹل کولوژن نہیں ہوگا تو ایئر بیگس نہیں کھلیں گے, یہ اونرز مینول میں لکھا ہوا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ جی بہت کیسز ایسے ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹ کے کیسز جو کہ بتائے جاتے ہیں کہ ایئر بیگز نہیں کھلے, لیکن ہزاروں ایسے کیسز ہیں جو کہ کھلتے ہیں تب کوئی نہیں بتاتا. تو وہ ہمارا ایک obviously کانسیپٹ ہے, لیکن ایئر بیگز آپ کے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں جمالی صاحب میں نے بہت ادب کے ساتھ عرض یہ کرنا چاہوں گا, اگر 1 لاکھ گاڑیوں میں ایئر بیگز کھلتے ہیں تو یہ خبر نہیں ہے. جی ایک گاڑی میں ایئر بیگ نہیں کھلتا اور کسی کی جان چلی جاتی ہے, یہ خبر ہے, اور اس بات پہ پرسش ہونی چاہیے. تو پلیز اس کو اس طرح مت کریں کہ یہ ہم غیر ذمہ داری کا کوئی ثبوت دے رہے ہیں یا ہم فلانی خبر نہیں کرتے. جو بات جہاں تک ہے اس کو ادھر تک ہی رکھیے, اور پھر بتائیے کہ ایئر بیگ کی کوالٹی کے حوالے سے بڑے سنجیدہ ریزرویشنز ہیں لوگوں کو. اگر آپ کوئی بھی بڑی آٹوموٹیو ویب سائٹ جا کے دیکھ لیں, لوگوں کے ریزرویشنز ہیں. پلیز کنٹینیو. دیکھیں ایئر بیگس کی کوالٹی کی آپ جب بات کرتے ہیں نا, تو ایئر بیگز آر ناٹ مینوفیکچرڈ ان پاکستان, تو کوالٹی کی تو بات ہو ہی نہیں سکتی. دیز آر آل امپورٹڈ, دے کم انٹو ایک ڈینجرس کارگو کے اندر آتا ہے, یہ بڑا ہی سینسٹیو پارٹ ہوتا ہے. تو یہ کوالٹی والی بات تو ایک آئی تھنک اس کو رکھتے ہیں. کوالٹی والی بات تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا میں جو ہے وہ یہ ایئر بیگ تھائی لینڈ میں یا جاپان میں بن رہا ہے یا جرمنی میں بن رہا ہے, پاکستان میں پاکستان بنا رہا ہے, تو ایسا نہیں ہے. تمام کمپنیز ایئر بیگ کو امپورٹ کرتی ہے, کیونکہ یہ ایئر بیگ جو ہے یہ بڑا سینسٹیو اور بڑا ہی ڈینجرس کارگو کے اندر آتا ہے یہ ایئر بیگ. تو وہ کوالٹی والی بات نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے اگر جس طرح بھی ایک کیس ہوا تھا جو میں نے بھی سنا تھا فارچونر میں, جو گاڑی پوری رول اوور ہو گئی تھی, اس میں ایئر بیگ نہیں تھا. گاڑی اگر رول اوور ہو جائے گی تو ضروری نہیں اس میں ایئر بیگ کھلے, اٹ ہیز ٹو ہیو اے فرنٹل کولوژن. تو یہ اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ سینسر ریئیکٹ کرتا ہے. سر آپ نے بولا پیرامیٹرز ہے کہ جب تک فرنٹ سے ہٹ نہیں ہوگی تو ایئر بیگز نہیں کھلیں گے. جمالی صاحب کہتے ہیں, جمالی صاحب یہ بتائیے گا کیا آپ ابھی کیونکہ جو لوکلی مینوفیکچر جتنی بھی کارز ہیں, چاہے وہ چھوٹی گاڑی ہو بڑی گاڑی ہو, تمام تر گاڑیوں میں ایئر بیگز لگائے جائیں گے؟ صرف یہ بتا دیجیے. دیکھیں اگین اس کا جو میں نے کہا, اگر لا آف دا لینڈ بن جائے گا تو بالکل لگائے جائیں گے, اور اس کو لگانے کے لیے دیر نیڈز اے لٹل بٹ آف ٹائم, کیونکہ اس کے لیے اس کے جو بھی گاڑی ہوگی اس میں 12 to 18 months کا ٹائم لائن ریکوائر ہوگا, کیونکہ اس کے اندر پھر ایئر بیگس کو فٹ کر کے اس کے پوری ٹیسٹنگ ٹرائل کرنی پڑتی ہے. یہ اٹس ناٹ کہ اگر آج اس کا ڈیسیجن آ جائے تو یہ کل سے لگ سکتے ہیں. اس میں ٹائم لائن چاہیے ہوتا ہے. اگر لا آف دا لینڈ بن جائے گا تو جو باقی سب ہیں ان کو بھی بائی فورس جو ہے ملک میں سر حادثات کی زد میں آنے والی گاڑیاں زیادہ تر 1000 cc سے کم پاور کی ہوتی ہیں, اور ان میں خاص طور پہ کچھ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی مینوفیکچرنگ کوالٹی کے حوالے سے بڑے سیریس ریزرویشنز ہوتے ہیں. ایون شو روم سے نکالنے کے بعد ان گاڑیوں میں خاص طور پہ اسٹیشن ویگنز میں کوالٹی کے بڑے سنجیدہ مسائل ہوتے ہیں. ان گاڑیوں میں ایئر بیگز انسٹال کرنا کیا آپ کو لگتا ہے فیزیبل ہے؟ کیونکہ ان گاڑیوں کے ڈیزائن میں بظاہر ایئر بیگ کی جگہ نظر نہیں آتی. دیکھیں جو بھی گاڑیاں ہیں, اوکے, دیکھیں آئی ٹاک اباؤٹ ٹویوٹا, سوزوکی, ہونڈا, کیا, ہنڈائی, چانگن, دیز آر آل انٹرنیشنل ریکگنائزیبل کمپنی. جو ماڈلز آ رہے ہیں وہ وہیں کے, پاکستان میں کوئی ماڈل ڈیزائن نہیں ہوا. میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں سر, جسے ہم ایک کہتے ہیں ڈبہ گاڑی, وہ جو ڈبہ ہوتی ہے, کیا اس میں آپ کہیں ایئر بیگز انسٹال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں جی. ایئر بیگ جو ہے وہ ڈرائیور سائڈ کا جو ہے وہ اسٹیئرنگ میں ہوتا ہے, اور جو پیسنجر سائڈ کا ہوتا ہے وہ گلف باکس کی طرف ہوتا ہے. تو دونوں گاڑیوں میں, جس بھی گاڑیوں میں دیکھیں گے وہاں پہ گنجائش ہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. تو ہم امید کریں گے کہ یہ اگر جب بھی کورٹ کا آرڈر آتا ہے اور لا آف دا لینڈ بن جاتا ہے تو اس کے 17 سے 18 یعنی کہ 1.5 سال کے عرصے میں جو گاڑیاں آنی شروع ہوگی, 1.5 سال کے بعد جو گاڑیاں آنی شروع ہوگی, ان میں سب میں ایئر بیگ انسٹال ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب علی اصغر جمالی صاحب ہمارے ساتھ. کیا ہی اچھا ہو کہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ کے ساتھ ساتھ ایسی
ویسٹ بھی آ جائیں ہاں. کہ جو کولیجن کے ساتھ ہی یا جیسے ہی رائڈر اس پہ سے اٹھے وہ ویسٹ آپریٹ ہو جائیں, لوگوں کی بیک اور سروائیکل انجریز. لیکن ابھی میں سوچوں ایئر بیگز کھولیں گے تو پتہ نہیں یہاں پر کتنی گاڑیوں کی قیمتیں بڑھیں گی. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. اور پاکستان سے جناب بڑی تعداد میں ایک ورک فورس جو ہے وہ متحدہ عرب امارات میں کام کر رہی ہے, اور ان میں وہ ہر شعبے میں ہے, اور الحمدللہ ہر شعبے میں بھی نیک نامی ہے ہماری. اور اب جناب اس کا جو کنفیشن ہے وہ ایک دبئی بیسڈ انشورنس کمپنی کے سامنے بھی آیا ہے, جنہوں نے اپنے ایک سروے میں متحدہ عرب امارات میں پاکستانی ڈرائیورز کو بہترین ڈرائیور قرار دیا. بالکل شفاعت, انشورنس کمپنی کے سروے نے پاکستانی ڈرائیورز کو شاندار ڈرائیونگ اور کم سے کم حادثات کا باعث بننے پر پسندیدگی کی سند بھی دے دی. اور انشورنس کمپنی کی جانب سے کرائے گئے اس سروے کے مطابق 2020 میں پاکستانی ڈرائیورز کی بدولت متحدہ عرب امارات کی سڑکیں حادثات سے محفوظ رہیں, اور پاکستانی ڈرائیورز بھی اس سروے سے کافی زیادہ خوش ہیں. یہ فخر کی بات ہے کہ پاکستانی ڈرائیورز نمبر 1 نکلے. پاکستانی ڈرائیور یو اے میں روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی طرف سے جو رولز بنائے گئے ہیں ان کو بالکل فالو اپ کرتے ہیں. ٹریفک سلائڈ کا احتیاط کرتے ہیں, انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہیں, اور لوگوں کی سیفٹی کا خاص خیال رکھتے ہیں. ایک اور بات بتاؤں شفاعت, ان کو بھی پتہ ہے یہاں پہ فائن بہت ہے, رولز بہت سخت ہیں. یہ یہاں پہ بھی بڑی اچھی ڈرائیونگ کر سکتے ہیں بٹ رولز اتنے سخت ہیں. That's true. لیکن جناب اس سے بھی بہت زیادہ وہ بات ہے کہ ایک وہ کرٹیسی کی جو ویلیو ہے نا, وہ پاکستانیت جو ہے وہ میٹر کر جاتی ہے بعض اوقات. جو مسافر ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے نا, اس میں ذرا پاکستان ہوتی ہے. تو چلیں جناب یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹا سا بریک لینے کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. اور باخبر سویرا کے اس راؤنڈ میں ہم بات کریں گے جناب بچوں پر تشدد کے حوالے سے. بالکل شفاعت, اور اس حوالے سے قومی اسمبلی میں بل بھی منظور ہو گیا ہے. تو اب نہ صرف اساتذہ بلکہ ماں باپ بھی ہوشیار رہیں. آپ بچوں پر تشدد نہیں کر سکتے, آپ بچوں پر مار پیٹ نہیں کر سکتے. اور یہ جو قانون ہے یہ لاگو نہ صرف سرکاری اداروں میں ہوگا بلکہ غیر سرکاری اداروں اور مدارس میں تمام جگہوں پہ جہاں پر بچے جاتے ہیں وہاں پر یہ لاگو ہوگا. جی جناب, اب آپ بچوں کے اوپر نہ صرف تشدد نہیں کر سکتے, ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے ان کی تضحیق کرنا جو بلنگ کے زمرے میں آتا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جو اساتذہ کا کچھ جگہوں پہ, جو ویسے تو اساتذہ ماشاءاللہ ہمارے لیے سبھی محترم ہیں, بہت احترام ان سب کے لیے, لیکن کچھ ایسے ہیں, کچھ ایسے ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, ایک آدھ لوگ جو بچوں کو کلاس میں یا ان کے ٹیوشن سینٹر میں یا اکیڈمی میں ایسے مقامات پہ جہاں ان کی اسٹڈی ہو رہی ہوتی ہے ان کو بولنگ کی جاتی ہے. بچہ جو سلو ہے یا اس کی کوئی لرننگ ڈیفیکلٹی ہے یا وہ مزید سلو ہو جاتا ہے, اس کو ریبیلیس ہو جاتا ہے, اور اس کو کوئی ایک نام دے دیا جاتا ہے. کوئی جو بچہ ہے جو زیادہ سوال پوچھتا ہے اس کو عجیب سے کوئی چمڑیز کہہ دیں گے تو وہ اس کی ڈسکریجمنٹ ہوتی ہے, وہ سوال نہیں پوچھ سکتا. یہ والا جو مینٹل ٹارچر ہے نا, یہ فزیکل ٹارچر سے زیادہ لیتھل ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی اب ایکشن لیا جائے گا, اس حوالے سے سزا بھی ہوں گے. اور ہمارے ساتھ شہزاد روائے صاحب موجود ہوں گے, کیونکہ شہزاد بہت سارے ہم نے دیکھا پلیٹ فارمز پہ اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں, اس کاز کو سپورٹ کرتے رہے, ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ وائلنس اونلی بریڈ وائلنس. تو وائلنس کو ہم نے کرنا ہے ختم, کیونکہ جب ہم یہ وائلنس ان سطحوں پہ ختم کر دیں گے جہاں پر بچے کچھ سیکھنے جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, مدارس میں جاتے ہیں, تو بچے باقی بھی زندگی بھی جو ہے نا وہ وائلنس فری گزار سکیں گے, وہ بھی اچھے طریقے سے. اس حوالے سے اور بھی بات کریں گے, مگر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں جناب ٹاپ سٹوریز پر. تو اب جناب بات کرتے ہیں بچوں پہ تشدد کے حوالے سے. بچوں پہ تشدد جناب صرف کسی ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے, جہاں پر عمومی رویہ یہ ہے کہ اگر بچہ کوئی چیز سیکھ نہیں رہا تو اس کو تھوڑا سا ڈرایا جائے اور کسی حد تک سزا کا خوف دلایا جائے جس کی بنیاد پہ بچہ کوئی چیز سیکھ لے. شفاعت, وہی والی بات جیسے سرکس کا کوئی جانور ہو گیا ہو کہ اگر وہ کوئی چیز لرن نہیں کر پا رہا تو آپ اس کو ماریں, آپ اس کو سدھائیں تاکہ وہ چیز سیکھ جائے. لیکن اب ایسا نہیں ہو پائے گا. بچے پڑھائی کے دوران پٹ نہیں سکیں گے. قومی اسمبلی میں بچوں کو جسمانی سزا کی ممانعت بل 2020 منظور کر دیا گیا ہے, اور یہ جو بل ہے یہ نون لیگی رہنما, نون لیگی MNA میناس اکبر عزیز نے پیش کیا, جس کو متفقہ طور پر منظور بھی کر لیا گیا. اور اس بل کے متن کے مطابق سرکاری
غیر سرکاری مدارس، تعلیمی اداروں اور ٹیوشن سینٹر میں بچوں پر تشدد کی ممانعت ہوگی. والدین، سرپرست اور استاد بھی بچے کو اب جسمانی سزائیں نہیں دے سکیں گے. بچوں پر تشدد کے مرتکب کو نوکری سے فارغ کرنے تک کی انتہائی سزا دی جا سکتی ہے. ملازمت سے ریٹائرمنٹ، تنزلی یا جبری فارغ کیا جا سکتا ہے. بل کا اطلاق اسلام آباد تک محدود ہوگا. بل کی منظوری میں زندگی ٹرسٹ کے صدر اور معروف گلوکار شہزاد رائے کی کاوشیں، ہم سب کو معلوم ہے کس قدر وہ محنت کرتے رہے ہیں اور کس قدر انہوں نے کوشش کی ہے بچوں پہ تشدد کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کی. اور اس بچوں پر تشدد کے خلاف جو بل آیا ہے اس کو ایجنڈے میں شامل کرنے کے لیے شہزاد رائے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے بھی ملاقات کر چکے ہیں. بالکل شفاعت. اور 2019 میں زندگی ٹرسٹ کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بچوں پر تشدد کو پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 89 سے الگ قرار دیا تھا. اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں گلوکار اور سماجی کارکن زندگی ٹرسٹ کے صدر شہزاد رائے. ان کو شامل گفتگو کریں گے. شہزاد، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کیونکہ آپ اس کاز کے حوالے سے اس بل کو پش کرنے میں بہت عرصے سے کام کر رہے تھے، اسٹرگل کر رہے تھے. اب فائنلی یہ بل جو ہے یہ منظور ہو گیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کتنا بڑا سٹیپ ہے یہ ایک وائلنس فری سوسائٹی کی طرف؟ تھینک یو سو مچ. ایک تو میں یار بھائی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس ایشو کو اٹھایا. میں اس وقت جتنے بھی بچے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اسکول جاتے ہیں، چاہے وہ مدرسے جاتے ہیں یا کہیں اور ہیں، اگر کوئی بھی آپ کو تھپڑ مارتا ہے یا منہ پکڑتا ہے یا دھکا دیتا ہے، جھنجھوڑتا ہے یا آپ پہ چیختا ہے زور سے، وہ کسی طریقے سے بھی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو یہ اب تو ایک جرم ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف مارنے سے، سر پھٹ جانے سے یہ جرم ہوتا ہے. نہیں، اب یہ جرم ہے کہ اگر آپ کو ٹیچر، استاد اگر آپ کا کان پکڑ کے موڑتا ہے، یہ بل میں لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک سزا ہے، یہ بھی ایک جرم ہے. تو ایک تو بچوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہو تو ضرور آپ لوگ نہ صرف کمپلین کریں اپنے پیرنٹس کو، بلکہ وہ ویڈیو بنا کے ضرور اسپریڈ کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں بھی رپورٹنگ کا سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے تو ہم تاکہ ان لوگوں کو پکڑ سکیں. تو یہ بس میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام بچوں کو. شہزاد، معاشرے میں اس ایک چیز کی وجہ سے بہت ساری برائیوں نے جنم لیا ہے. بچوں کو سزا کا خوف دلایا جاتا ہے، بچے اس سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، پھر یہی بچے بڑے ہوتے ہیں اور جھوٹ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. بچوں کے حوالے سے ایک پورا ایکو سسٹم چینج کرنا پڑے گا. استادوں کو بھی، اساتذہ کو بھی ابھی تک اس حوالے سے ادراک نہیں ہے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے سزا کے خوف کے علاوہ ایسا کیا کیا جائے کہ بچے کوئی چیز شوق سے سیکھ لیں. دیکھیں، کلاس روم کے اندر 40-50 بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹیچر کو سمجھ نہیں آتا کہ ان کو مینج کیسے کرنا ہے. جیسے ماں باپ ہیں، ماں باپ کو بھی یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے بچے اگر ضد کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں مان رہے تو ان کو کیسے آپ مینج کریں گے. تو اس میں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں پیرنٹنگ پر. ٹیچرز پر ہماری زندگی ٹرسٹ کے اندر اتنی ٹریننگ دی جاتی ہے بچوں ٹیچرز کو کہ کیسے آپ مینج کریں گے. تو اگر یہ مینجمنٹ نہیں آئے گی تو ضرور ماریں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو مینج کرنا سکھائیں. اور آبویسلی میڈیا کیمپین سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ نے جو یہ بات کی نا، بچہ بچپن سے ایک دیکھتا ہوا آتا ہے. تو دیکھیں، ہمارے ملک میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ پٹائی کرتے ہیں، جب وہ اسکول جاتا ہے تو ٹیچر پٹائی کرتا ہے، سوسائٹی میں ایس ایچ او پٹائی کرتا ہے. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہے نا تو اس کا حل صرف پٹائی ہے، وائلنس ہے. تو آج جو آپ اتنا وائلنس دیکھتے ہیں، یہ تمام بچے، آپ جیل میں چلے جائیں، یہ تمام بچے بری طریقے سے ٹیچر یا مولوی سے نہیں، اپنے ماں باپ سے پٹے ہوتے ہیں، اپنے ماموں سے پٹے ہوتے ہیں، اپنے چچا سے پٹے ہوتے ہیں. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب یہ بل پاس ہو رہا تھا، اور ہم کیونکہ 10 سال سے لگے ہوئے اس ایشو کے اوپر، میں بلکہ خاص طور پر شری مزاری، اسد کیسر صاحب اور مہناز اکبر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اتنا پارٹ پلے کیا اس کے اندر. اور خاص طور پہ گورنمنٹ نے اپوزیشن کا بل اپروو کیا، بڑی بات ہے. بٹ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ جو ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بچوں کو مارنا بہت بری بات ہے، اور جب ویڈیو وغیرہ شیئر ہوتی ہے تو وہ سب کہتے ہیں بہت بری بات ہے. لیکن جب آپ چیک کریں نا اور پروب کریں تو پتہ چلتا ہے وہ بھی اپنے بچوں کو بہت بری طریقے سے مارتے ہیں. بالکل، کیونکہ سما شہزاد وہ بھی بچپن میں کہیں نہ کہیں سے مار کھاتے ہوئے آ رہے تھے اور ان کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ بچوں کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے. اچھا، بھی جیسے آپ نے اساتذہ کی بات کی نا کہ اگر آپ کو مدرسے میں آپ اسکول جائیں، آپ کو ٹیچر آپ کے اساتذہ مارے کیونکہ آپ لیسن نہیں یاد کر کے آ رہے، آپ گھر آ کے بتا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو گھر میں مار پڑ رہی ہے، آپ کو آپ کے پیرنٹس مار رہے ہیں، پھر بچہ کہاں جا کے کمپلین کرے؟ کیونکہ اب تو پیرنٹس بھی بچوں کو نہیں مار سکتے، ان کے لیے بھی سزا ہے اس حوالے سے. جی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات بتانا کہ بچوں کی پٹائی کوئی بھی کر رہا ہے وہ اب جرم ہے اس ملک کے اندر. اور اس کو سزا کے طریقے کار الگ ہو سکتے ہیں کہ گھر میں پٹ رہا ہے تو کیا ہوگا، اسکول میں پٹ رہا ہے تو کیا ہوگا، اور اگر مدرسے میں پٹ رہا ہے یا ورک پلیس میں پٹ رہا ہے
تو کمپلین کرنے کا دیکھیں ابھی میکینزم یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے اندر پٹائی کرنے کا بچوں کی ڈسپلن کرنے کا. یہ جو لا بنا ہے نا یہ اگینسٹ اے مائنڈ سیٹ ہے. تو ابھی یاد رکھیں کہ اس لا کو امپلیمنٹ ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگے گا. ابھی یہ لا کیسے امپلیمنٹ ہوگا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب بھی کوئی ویڈیو باہر آ جائے گی, بہت افسوس کی بات ہے لیکن میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ویڈیو باہر آتی تھی کسی کی پٹائی ہوتے ہوئے تو وہ پکڑا ضرور جاتا تھا, لیکن وہ جب جیل جاتا تھا تو سیکشن 89 اس کو بچا لیتا تھا. سیکشن 89 یہ کہتا ہے کہ میں نے گڈ فیتھ میں مارا تھا. یار چھوٹا بچہ سگریٹ پی رہا تھا, میں نے لگایا تو تھپڑ, سر پھٹ گیا ہے, سوری یار میں تو اچھے فیتھ میں مار رہا تھا. پھر وہ اگر کوئی اور کام کر رہا ہو جیسے شرارت کر رہا ہو یا آگ سے کھیل رہا ہو تو میں نے اس کو اتنا مارا سر پھٹ گیا, اس کہتا کہ میں تو گڈ فیتھ میں مار رہا تھا. تو اب اگر وہ مارے گا اور اس کی ویڈیو آ گئی اور وہ پکڑا گیا تو وہ بچ نہیں سکے گا کیونکہ سیکشن 89 ختم ہو گیا اس ملک سے. اب گڈ فیتھ میں سیکشن 89 یہ کہتا تھا کہ گڈ فیتھ میں مار سکتے ہیں, اور اب یہ ختم ہو گیا اور ہر جگہ قانون آ گیا آلموسٹ. تو اب وہ اگر ویڈیو آ گئی تو وہ بچ نہیں سکے گا. بٹ رپورٹنگ سسٹم آئی ایگری وتھ یو, ہیومن رائٹس کی شیریں مزاری کی منسٹری ہے, ان کے نمبرز ہیں جس پر چائلڈ ابیوز پر رپورٹ کی جا سکتی ہے. پروونسز کے اندر ابھی یہ سسٹم بہت ویک ہے. سندھ نے تھوڑی بہت لا میکنگ کی ہے, پنجاب اور بلوچستان میں ایڈمنسٹریٹو اور کورٹ آرڈرز ہیں, وہاں پر لا میکنگ نہیں ہوئی ہے. کے پی کے میں ہوئی ہے بٹ وہ سیکشن 89 کے اس میں بھی کمپلیکیٹڈ ہے. بٹ اب موسٹلی پورے پاکستان کے اندر بچوں کو مارنے پر اگر پکڑا گیا تو جیل جائے گا. رپورٹنگ سسٹم پر ابھی بہت سارے سوالات موجود ہیں. شہزاد 200 سال پرانا یہ قانون ہے سیکشن 89 کا جو کہ اس ملک میں چلتا آ رہا ہے. مجھے بتائیے گا فیڈرل اداروں کی حد تک اور فیڈرل ٹیریٹری کی حد تک تو اب اس قانون کا اطلاق ہو چکا ہے, اب یہ قانون قابل عمل ہوگا. صوبائی حوالے سے کیا آپ کی صوبائی حکومتوں سے بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیے جو زندگی ٹرسٹ ہے, بیکاز ہماری یہ جو پٹیشن ہوئی تھی ہم نے جو زندگی ٹرسٹ نے کی تھی 2019 میں, اطہر من اللہ صاحب نے سسپینڈ کیا تھا اس لا کو اس پٹیشن کے اوپر. تو جو ہمارے زندگی ٹرسٹ ہیں اور جو ہم گورنمنٹ سکولز کرتے ہیں سندھ کے اندر, کراچی کے اندر, تو ہم نے تو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ یہاں پر بہت کریٹ کیا بیکاز ہماری پریزنس تھی یہاں زندگی ٹرسٹ کی. سندھ کے اندر یہ قانون بھی بن چکا ہوا ہے کہ کارپوریٹ پنشمنٹ نہیں ہو سکتا, تو یہاں پر تو قانون اویلیبل ہے, رپورٹنگ سسٹم ہے. بٹ کیونکہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہمارا تباہ ہوا ہے تو وہ بہت مشکل ہوتی ہے. تو ایٹ لیسٹ پروونس میں سندھ میں قانون اویلیبل ہے, کے پی کے میں بھی قانون اویلیبل ہے. بلوچستان اور پنجاب میں ایڈمنسٹریٹولی شاید زیادہ اسٹرانگ ہو بٹ وہاں پر قانون اویلیبل نہیں ہے, وہاں پر صرف بین کیا گیا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ایون سارے پروونسز کے اندر جو رپورٹنگ سسٹم ہے اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے, اور اس میں تمام پورا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے وہ ویک ہے پورے ملک کے اندر. صحیح, بہت بہت شکریہ جی. شہزاد رائے موجود تھے, معروف سماجی رہنما اور گلوکار, اور ایک بہت بڑا کام کر گئے ہیں شہزاد رائے. پاکستان میں جب بچوں کے تشدد کے حوالے سے جب بات ہوگی آج سے 25 20 50 100 سال بعد, تو شہزاد رائے کی خدمات اس حوالے سے ڈیفینیٹلی سنہرے حروف میں لکھی جائے گی. ایگزیکٹلی سنہرے حروف میں لکھی جائے گی, اور ہر بچہ شہزاد رائے کی خدمات پر ان کا معترف ہوگا. خیر جی آگے بڑھتے ہیں. اور ایک ذرا سروے کنڈکٹ کیا گیا ہمارے ملک میں, پتہ ہے ایک بڑا عام تاثر ہے کہ جی کسی نہ کسی کام کے لیے رشوت جو ہے وہ چلتی ہی چلتی ہے, اور ہر شعبے میں رشوت چلتی ہے. کاروباری حضرات کو تو اس کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. گیلپ پاکستان نے پہلی بار اس حوالے سے ایک منفرد سروے کنڈکٹ کیا جس میں تاجروں سے رشوت کا سوال کیا گیا, اور اس میں جو رزلٹ سامنے آیا تو 40% نے کہا کہ انہیں سرکاری عہدیداروں کو ان کے جائز کام کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. مطلب یہ جناب بڑا آسان کام ہے, جن کا کنٹینر آیا ہوا امپورٹ پہ ان کو چھڑوانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے. دکان جو ہے اس حوالے سے بھی کبھی جو ہے نا کبھی کبھار ان کو رشوت دینی پڑتی ہے. پولیس ہے, محکمہ اور بہت سارے دیگر محکمہ, کورٹ کچہری, تھانہ اور بیوروکریسی, ہر جگہ پہ جہاں جہاں تاجر انگیج ہوتے ہیں, جہاں جہاں فائل پھنستی ہے وہاں ان کو پیسے لگانے پڑتے ہیں. لیکن 60% تاجروں کو کہنا ہے کہ انہیں اس قسم کے مسائل کا سامنا نہیں ہے. تو کیا معاملہ ہے یہ, اس حوالے سے جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال گیلانی صاحب جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان کے, انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بلال بہت وقت دینے کے لیے. بلال ذرا بتائیے گا کس قسم کے تاجروں کو سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے رشوت کی پرابلم کا؟ جی السلام علیکم. ہم نے دیکھا کہ جو مینوفیکچرنگ کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں انہیں رشوت کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا. ہم نے اس کو بھی دیکھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ انہیں سب سے زیادہ کرنا پڑا, اور ہم نے دیکھا کہ مینوفیکچرنگ کے شعبے پر جو لاگو قوانین ہیں حکومت کی طرف سے وہ کیونکہ بہت زیادہ ہیں تو ان کا واسطہ حکومت کے اہلکاروں سے بہت زیادہ پڑتا ہے.
تو کیونکہ واسطہ زیادہ پڑتا ہے اور حکومت جو ہے وہ بغیر رشوت کے کام کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، تو ان کو سب سے زیادہ اس میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ گیلانی صاحب اس سروے کے لیے سیمپل کس طریقے سے آپ لوگوں نے کلیکٹ کیا تھا؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ پاکستان میں تقریباً 4 ملین کے قریب کاروبار ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ حکومت نے کچھ عرصے پہلے لسٹنگ کی، اس سے یہ بات سامنے آئی. تو ہم نے ان 4 ملین کی لسٹ کو سامنے رکھ لیا اور شماریاتی طور پر تقریباً 400 کو ایسے جیسے قرآن اندازی ہوتی ہے ہم نے چوز کیا، جو کہ ملک کے چاروں صوبوں سے تقریباً 40 ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے مختلف ٹائپس کے چھوٹے بڑے مختلف ایکٹیویٹیز کرنے والے سروسز، ٹریڈ، مینوفیکچرنگ، ان سب میں سے رینڈملی پک کیے گئے ہیں. اچھا چلے، یہ سر اب آپ نے 40% جو آپ نے کہا جناب تاجروں کو رشوت دینی پڑتی ہے، تو یہ 40% اوور آل تجارت کا کتنا پرسنٹ ہے؟ یوزلی ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ ہم سوئی گیس کی بات کرتے ہیں کہ سوئی گیس کے 95% کنزیومر یا 90% کنزیومر جو ہیں وہ ڈومیسٹک ہیں، لیکن کنزمپشن کے حساب سے وہ جو 10% انڈسٹریل کنزیومرز ہیں وہ 90% گیس لے جاتے ہیں. تو ذرا اس حوالے سے بتائیے کہ جو 40% تاجر ہیں خاص طور پر مینوفیکچرنگ کے شعبے سے، یہ اوور آل تجارت کا کیا حجم رکھتے ہیں؟ جی تقریباً ہمارے خیال ہے کہ تقریباً 40% ہی حجم رکھتے ہوں گے، کیونکہ اس میں چھوٹے کاروباری بھی ہیں اور بڑے کاروباری بھی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو بڑے کاروباری ہیں انہیں رشوت کا سامنا چھوٹے کاروباری سے زیادہ کرنا پڑا. وجہ یہ ہے کہ جو بڑا کاروباری ہے اس کا حکومت سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے. جو چھوٹا 1-2 ملازم رکھنے والا کاروباری ہے وہ عام طور پر گورنمنٹ کے ریڈار میں نہیں ہے، گورنمنٹ کو اس سے بہت زیادہ سروکار نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ٹیکس. تو بلال صاحب یہ جو 40% کا عدد ہے یہ گلوبلی ہمیں کہاں سٹینڈ کرواتا ہے؟ جی انفارچونیٹلی بہت ہی ہائی انسیڈنس ہے پاکستان میں ویزاوی ادر کنٹریز. تو اگر ہم گلوبلی دیکھیں تو یہ شرح جو ہے 10 سے 15% سے زیادہ نہیں ہے. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں اس سے بھی کم ہے. جو ایون ڈیولپنگ کنٹریز ہیں مثلاً اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو ہم نے دیکھا کہ اس سے شرح جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی کم پائی جاتی ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ جناب. ہمارے ساتھ موجود ہے بلال گیلانی جو کہ ڈائریکٹر گیلپ پاکستان کے بتا رہے تھے. جناب 40% ہے پاکستان میں شرح، جو کہ معظم ممالک میں جو ہے وہ تو بہت ہی کم ہے، لیکن جو ایوریج ہے وہ 10 سے 15% ہونی چاہیے، بٹ ہم 40 پہ کھڑے ہوئے. دس از الارمنگ. اینی وے جناب، ایک ویب پورٹل پہ، ایک ڈیجیٹل پورٹل پہ جناب ایک سیریز کچھ عرصے پہلے چلی، ابھی بھی اس کا ایک آخری سیزن آنے والا ہے اپریل میں، جس کے لیے لوگ بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں. اس کا نام ہے منی ہائسٹ. تو منی ہائسٹ میں جناب وہ ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ اسٹیٹ بینک سے جو ہے نا وہ پیسے چرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کافی بڑی ٹیم ہوتی ہے، ان کے ساتھ تمام لوگوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک محکمے کا ایک ملازم اپنے بیٹے اور اپنے داماد کے ساتھ مل کے بڑی رقم چرا لیتا ہے. منی ہائسٹ پاکستان جناب، منی ہائسٹ پاکستان ہوا ہے جناب ایک ٹرین میں. ٹرین کیا تھی؟ ٹرین میں پہے جا رہے تھے، اسٹیٹ بینک کے پہے جا رہے تھے، وہ بڑے ٹھیک ٹھاک پہے جا رہے تھے، اور اس پیسے میں سے جناب ایک مطلب اس پیسے کے والیوم کے حساب سے تو وہ بہت ہی چھوٹی رقم تھی، لیکن رقم بڑی خطیر تھی. تو کیا معاملہ ہوا جناب، ہم آپ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ملتان کے بیورو چیف یاسر شیخ صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. صاحب پہلے ذرا یہ بتائیے گا کیا صورتحال ہوئی، کیا واقعہ ہے یہ؟ دیکھیے شفاعت، یہ واقعہ اپنی نوعیت کا بلکہ پاکستان کی تاریخ کو اگر لے لیا جائے اور ریلوے کی تاریخ اور پاکستان اسٹیٹ بینک کی تاریخ کو، اس ساری تواریخ کے اندر یہ اپنی نوعیت کا پہلا ہی واقعہ ہے پاکستان کے اندر. واقعہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ پریس جو کہ نوٹ چھاپتی ہے، جو کہ سرکاری ڈاکومنٹس چھاپتی ہے، پرائز بانڈ چھاپتی ہے، انہوں نے اسٹیٹ بینک کی ڈینومینیشن کے اوپر، اسٹیٹ بینک کی طلب کے اوپر 17 ارب روپے کے نوٹ چھاپے، اور ساتھ ہی جو ہے پرائز بانڈ ان کی ڈسٹریبیوشن جو ہے آلموسٹ یہ پریکٹس چلی آ رہی ہے کہ سب سے ریلائبل سورس کے طور پہ پاکستان ریلویز کا استعمال کیا جاتا ہے. کہ جب وہ پرنٹنگ سے نکلتے ہیں تو پاکستان ریلوے کے ذریعے جو ہے وہ مختلف شہروں میں اسٹیٹ بینک کی مختلف برانچز کے اندر شفٹ کیا جاتا ہے. تو 10 فروری کو 17 ارب روپے کے پرائز بانڈ اور کیش جو ہے وہ کراچی سے فیصل آباد کے لیے بلٹی کرایا گیا. اور جب یہ 10 اور 11 کی درمیانی شب کو سما سٹا بھاولپور کا ایک جنکشن اسٹیشن ہے ریلوے، یہاں جو اس پیسنجر ٹرین نے یا اس کارگو ٹرین نے بریک لگائی اور انجن کی جو معمولی سی جو چیکنگ ہوتی ہے اس کے لیے مختصر سا سٹے تھا. اسی سٹے کے دوران جو ہے
اس کیبن گارڈ جو صادق ہیں، صادق سیال، اللہ رکھا، ان دو لوگوں کا نام بنیادی طور پہ سامنے آیا کہ انہوں نے اپنے صادق سیال نے اپنے 2 بیٹوں اور داماد کی مدد سے یہ واردات کی، اور واردات کچھ ایسی ٹیکنیکل انداز سے کی گئی کہ پورا سیکیورٹی سسٹم بریچ کیا گیا، کیونکہ ڈوئل سیکیورٹی سسٹم لگا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ پریس ہے یہ اپنی ایک آبزرویشن لگاتی ہے، اور ساتھ ہی پاکستان ریلوے کا اپنا ایک میکنزم ہے، تو بڑے ٹیکنیکلی بریچ کیا گیا. اور اس میں سے جو کیش نکالا گیا، کیونکہ یہ الگ صبح کا وقت ہے، یہ اس میں 5000 کے بھی نوٹس تھے اور ہزاروں روپے مالیت کے پرائز بانڈز تھے، لیکن جو ان کے ہاتھ لگا کیش وہ بدقسمتی ان کی کہہ لیجئے، خوش قسمتی کہہ لیجئے پاکستان اسٹیٹ بینک کی، کہ 100 روپے والی نوٹس ان کے ہاتھ لگے، لیکن وہ بھی کم نہیں تھے، وہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب بتایا جا رہا ہے. 49,60,000 کیش جو ہے وہاں سے 50 لاکھ کی اگر چوری کرتے ہیں، جیسے بھی آپ بات بھی کریں، جو نوٹوں کی تھدی بھی ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھا رہے ہیں وہ 100 روپے کی ہے. بڑے آرام سے یہ جو سیکیورٹی ہے اس کو بریچ کر کے یہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنے بیٹوں اور اپنے داماد کی ہمراہ اتنی بڑی چوری کر لیتے ہیں. سو یہ صرف انہی کا کام ہے یا پیچھے کوئی اور ہاتھ بھی ملوث ہو سکتے ہیں؟ کچھ اس حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں. مدیحہ، چونکہ پہلی جو اس کی ججمنٹ اس وقت ہوئی کہ جب یہ کیش وہاں پہنچا ہے فیصل آباد، تو جب گنتی کیا گیا تو 50 لاکھ کم تھا، وہاں سے یہ تحقیقات کا عمل شروع ہوا. اور اس میں جو پروب ہوئی سچویشن کہ وہاں ایک مشکوک جو ہے شخص دیکھا گیا جو اس رات واردات میں تھا، اس کو ٹریک کیا گیا پولیس نے ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے، جو کہ پولیس کی روایت نہیں ہے لیکن یہاں وہ انہیں کامیابی ملی اور وہ انہوں نے ٹریک کر لیا. اب معاملہ یہ ہے جو ڈی ایس ریلوے ہیں، جو سادرن پنجاب کے ہیڈ ہیں تمام ریلوے کے معاملات سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بڑی تحقیقاتی ٹیم جو ہے پاکستان ریلوے کی سیکیورٹی مینجمنٹ کی وہ بنا دی گئی ہے، جو اس پوری سچویشن کو آبزرو کر رہی ہے. 8 سے زیادہ ریلوے کے اور ریلوے پولیس کے اہلکار جو ہے ملوث ہونے کا اس میں شاخسانہ پایا گیا ہے، جس میں سے ابھی تک صرف ایک ملزم جو صادق سیال کا بیٹا ہے ساجد، وہ گرفتار کیا گیا، جو پولیس کا کہنا ہے ریکوری ساری کر لی گئی ہے. 49,60,000 جو چرائے گئے تھے وہ واپس ریکور کر لیے گئے، لیکن تحقیقات کا دائرہ کار بڑے پیمانے پہ جاری ہے. یاسر صاحب، یہ آپ جو بات بتا رہے ہیں اس پہ پولیس نے، آپ نے کہا نا جیسے پولیس نے بڑا ٹیکنیکلی وہ کیا، ہمارے پاس وہ ویڈیو موجود ہے پولیس کی جس میں پولیس نے اپنا بھی بیان دیا ہے کہ کس طرح سے یہ ان کے خیال میں یہ سیکیورٹی بریچ کی. پروڈیوسر اگر آپ وہ پولیس کا بیان اگر آپ سنا سکیں پلیز. اونا کے گھر محمد شاندہی پر ہم نے اپنا 30 لاکھ روپے برآمد کیے اور سرغنہ محمد صادق حسین کے بنو اپنا داماد محمد زبیر محمد ساجد کی نشاندہی پر 29,34,000 اور 400 روپے برآمد کیے. ابھی 2 ملزمان جس میں محمد ماجد اور محمد زبیر کی گرفتاری بقایا ہے. باقی یہ 2 ملزمان گرفتار کر چکے ہیں. مزید تفتیش جاری ہے اور اس کو ہر ممکن طریقہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی اور ہمارے ریلوے ملازمان یا دیگر کوئی آدمی شامل نہ ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی گرفتار کر کے ہم باقی برآمدگی کریں گے. آپ نے سنا خواتین و حضرات کہ پولیس نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے. یاسر شیخ صاحب بہت شکریہ اس حوالے سے ہمیں بھی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اور ہمارے ناظرین، آپ نے یہ دیکھی، ویسے میرے ذہن میں اتنے فلمی آئیڈیا آ رہے ہیں نا اس کو لے کے، اس پہ کتنی اچھی اچھی فلمیں بن سکتی ہیں، ایکشن ڈشم والی، شدید والی، یقین کریں. میں وہ آئیڈیا سوچتا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ ایک چائے کا گھونٹ پی لیں پھر آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا میں. آپ کو بتاتے چلیں جناب کہ وزیر اعظم عمران خان کی شری لنکن پریزیڈنٹ گوتابایا راجپکسا سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. سری لنکا کے صدر گوتابایا راجپکسا، ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان سے، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان سری لنکا کے 2 روزہ دورے پر ہیں، اور اس سے پہلے کل جب وزیر اعظم سری لنکا پہنچے تھے تو وزیر اعظم کو وہاں پہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور سری لنکا میں کولمبو میں تمام شاہراہوں پر پاکستان اور سری لنکا کے پرچم آویزاں کیے گئے. سرکاری طور پہ سری لنکا کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کا پرتپاک استقبال کیا گیا.
تو اب جناب بات کرتے ہیں جناب سینٹ کے حوالے سے. بالکل شہباز، سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بات کریں کیونکہ ابھی تک یہ تعین ہی نہیں ہو پایا کہ جی جو اس سینٹ کے انتخابات میں ارکان اسمبلی ووٹ کیسے ڈالیں گے. اب تک معاملہ جو ہے عدالت نے کلیئر نہیں کیا اور صدارتی آرڈیننس پہ اب تک شفاعت بحث جاری ہے. جی جناب، اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سوالات اپنی جگہ موجود ہیں لیکن اس حوالے سے جیسے جیسے دن نزدیک آتے جائیں گے ویسے ویسے ہم اس حوالے سے مزید بات بھی کرتے جائیں گے. دن اب رہے کتنے گئے؟ ہارڈلی ایک ہفتہ. ہارڈلی ہفتہ رہ گیا. ارے تو میں کہیں سوچا ہی نہیں، میں مجھے 3 تاریخ وہ 28 کا تو مہینے 28 کا مہینے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. دیٹ از اے ویری گڈ پونڈر. آپ نے تو میرے غور اس طرف کروا دیا. غور سے یاد آیا، مزید ٹینشن غور سے مجھے یاد آیا کہ جب آج کل کے جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ جو اپنے ٹیبلٹ ایسے یوں گور گور کے پکڑتے ہیں اور غور کر رہے ہوتے ہیں اس پہ، وہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جی. بچے ٹیڑے ہو جاتے ہیں، ٹیڑے ہو جاتے ہیں شفاعت، بچے ٹیڑے ہو جاتے ہیں. اور غور کرنے سے ہم نے دیکھا کہ بچوں کی آنکھوں پہ کافی زیادہ فرق پڑتا ہے. اور آج کل آپ نے جیسے دیکھا نا کہ اگر آپ دنیا جہان میں دیکھ لیں نا جہاں پر بچوں کی آئی سائٹ ویک ہے تو پاکستان کا 3را نمبر آتا ہے. چلیں ڈسٹ وغیرہ کی وجہ سے دوسری کسی بھی چیز کی وجہ سے انفیکشن سائڈ پہ رکھ لیں، لیکن بچوں کی نظر کمزور ہو رہی ہے. اور کیا وجہ ہے بھائی کہ ہمارے وہ بچے جن کی عمر مطلب چاہے وہ 2 سال سے 15 سال کے درمیان ہو، چشمہ لگ رہا ہے ان کو، بھائی ان کی نظر ویک ہو رہی ہے، بار بار شکایت کر رہے ہیں. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تو جناب شفاعت اس حوالے سے آج بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، بہت زیادہ ضروری ہے جناب. اور اس سے جناب ہمارے پاس موجود ہیں ماہر امراض چشم ڈاکٹر نعمان ہاشمانی صاحب. ہاشمانی صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک ہیں سر. یہ پہلے مجھے بتائیں، ہم بچپن میں ہم جب چھوٹے تھے تو ہم ٹی وی کے نزدیک نہیں جا کے بیٹھ سکتے تھے کیونکہ کہا جاتا تھا اس میں سے ایکس رے نکل رہی ہوتی ہے. اور واقعی وہ اتنا بڑا ٹی وی ہوتا تھا، پیچھے اس میں ایکس رے گن لگی ہوتی تھی، بات سمجھ میں آتی تھی. اب یہ اتنا پتلا سا ٹی وی ہے، اس میں سے تو لائٹ نکل رہی ہے، تو لائٹ کیا نقصان دے سکتی ہے آنکھوں کو؟ دیکھیں سب سے بڑے پرابلم جو اس آپ جس کی بات کر رہے تھے کہ چشمے کے نمبر آ رہے ہیں، دس از کالڈ دا مائیوپک ایپیڈیمک. یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اینڈ ایسٹیمیٹس اب یہ ہیں کہ اباؤٹ 2030 2040 تک یہ اراؤنڈ 50-60% آف پیپل ول کنورٹ انٹو مائیوپس، مطلب مائنس نمبر والے. اس کا سب سے بڑا ریزن ہے، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو ہے جیسے آپ نے بولا کہ آپ کو قریب نہیں بیٹھنے دیتے تھے ٹی وی سے، تو اس کا ایکس رے اٹ سیلف اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. جیسے آج کا جو پرابلم ہے ٹیبلیٹس اور فونز، اس کو بچہ کسی بھی پوزیشن میں یوز کر رہا ہے، اس کو قریب رکھ رہا ہے، دور رکھ رہا ہے، اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر. تو ادھر ہمیں کنٹرول لانا ہے کہ وہ اگر کتاب پڑھ رہا ہے، ٹیبلیٹ پڑھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، تو وہ ایک ڈسٹینس سے دیکھ کے اپنی بیک اسٹریٹ کر کے پراپر بیٹھ کے دیکھے کہیں بھی. کیونکہ آنکھ کی بناوٹ ایسی ہے، ایک اکوموڈیشن ہوتی ہے. بیسکلی آنکھ اپنے شیپ چینج کرتی ہے جب آپ قریب دیکھتے ہیں، تو ایک امیج بلرڈ افیکٹ آتا ہے آپ کے ریٹنا کے اوپر، جس کی وجہ سے اس کی آئی بال گرو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے مائنس نمبر بڑھتے ہیں ایز ایج گوز بائی. تو ادھر ہمارا کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے بیکاز اسٹڈیز اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہم نے آؤٹ ڈور ٹائم بالکل کم کر دیا بچوں کا. تو یو وی لائٹ کا ایک افیکٹ ہم نے دیکھا گیا ہے کہ یو وی لائٹ جب ریٹنا پہ پڑتی ہے تو وہ یہ گروتھ کو روکتی ہے، وہ ریسٹرکٹ کرتی ہے. تو ہم نے وہ بھی روکا ہوا ہے. تو یہ دونوں چیزیں مکس کر کے ایک بہت ہی پرابلمٹک سینیریو میں ہمیں ڈال رہی ہے. بچے دھوپ میں نہیں کھیل رہے، دھوپ میں نہ کھیلنا ایک وجہ ہو گئی، اور بچے ٹیبلٹس پہ اسکرین پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا آئی بال گرو کر رہا ہے. بالکل صحیح. اور کیونکہ شفاعت ہمارے فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب بچے ہر پٹھی سیدھی پوزیشن میں ہو کے جو ایک ٹیب آپ ان کو دے رہے تھے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ٹیب تمیز سے بیٹھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، بچہ ہر پوز میں جو ہے وہ بیٹھے گا، اس کو جہاں سے ٹیب ماں باپ سے چھپ کے جو جگہ کونا کھتنا ملے گی بیٹھ کے اس میں ٹیب میں یا فون میں بزی رہے گا. سو اس سے یہ جو پوسچر ہے، اور ہم سے بچے نہیں، ہم بڑے بھی اگر ہم پوسچر کے حوالے سے بات کریں، جیسے ہم رات کو لیٹے ہوئے اگر کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، فون سے کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کتنا ہمارے لیے بھی خوفناک ہے اور آف کورس بچوں کے لیے زیادہ خوفناک ہوگا. بالکل بالکل. اینڈ سب سے بڑی جو ہمارے ملک میں ایک بہت ہی بدقسمتی ہے کہ ہم یہ پوسچر واسچر اس کو تو بالکل نہیں دیکھتے ہیں. بٹ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ بچے کنورٹ ہو رہے ہوتے ہیں مائنس نمبر پہ، تو ہمارے پاس اتنے لوگ آتے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے نمبر ہیں. وہ 10 سال 12 سال 13 سال -4 -5 نمبر ہوتا ہے اور پیرنٹس ان کے لے کے ہی نہیں آتے. تو ہمارا اب ہم ایک فاؤنڈیشن رن کرتے ہیں جس کا نام ہے ہاشمانیز فاؤنڈیشن. ہماری ابھی ورکنگ چل رہی ہے. ان دا نیکسٹ 3-4 منتھس انشاءاللہ ہم اسکول گوئنگ کڈس کو جا کے اسکرین کریں گے، باقاعدہ ان کے پاس جا کے ان کو دیکھیں گے کہ جن کا نمبر ہے ان کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ پلیز ایک چشمے کے ڈاکٹر کو آ کے دکھائیں. اور دوسری پہلو اس میں یہ ہوگی کہ ہماری جو ٹیچرز ہیں وہ بہت بڑی ایک ریسورس ہیں. اگر ان کو ہم صرف ٹرین کر دیں گے کہ آپ ایک سمپل نظر کی اسکریننگ کر لیں، تو ہمارے پاس اتنے بچے آ جائیں گے جو یہ نظر کی وجہ سے پرابلم میں ہوتے ہیں. اصل میں اگر 9 سال سے پہلے ہم نظر کو ٹھیک نہیں کرتے، چشمہ نہیں لگاتے بچے کو، تو
اور بہت زیادہ نمبر ہے تو پیچھے آپ کا برین جو ہے وہ امیج کو اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ تمام خواتین مائیں وہ تمام والدین جو دیکھ رہے ہیں بچے کے سر پہ سے جوتی گھما دینے سے اس کی نظر ٹھیک نہیں ہوگی, نہ اس کی نظر ٹوٹے گی. جو آپ نے کرنا ہے اس کی نظر کے ساتھ پہلے خود غور کریں کہ وہ بچہ بہت زیادہ آنکھیں چدیا کے بات نہیں کر رہا. یہ کیسے سر کے اوپر سے جوتی گھمانے والی بات آپ نے کی ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے جی. یہ کیا نظر کی نظر اتاری جاتی ہے کیا؟ نہیں, بچے کو نظر لگی ہو نا, یا وہ یوں کر رہا ہو یا ایسے کر کے بیٹھا ہو, والدین کا نظر لگ گئی ہے اس کو, یہ نہیں دیکھتے اس کی نظر بھی خراب ہو سکتی ہے. ذرا اب اس سے بتائیے گا کہ یہ بچہ کیا کمپلینٹ کرے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جی یہ اس کی نظر تھوڑی گڑبڑ ہے. سب سے بڑی چیز ہے جیسے آپ نے بولا کہ ہمیں ٹی وی دیکھنا ہوتا ہے, تو بچہ قریب سے دیکھ رہا ہوگا ٹی وی کو, بیکاز مائنس ہے, وہ نیئر سائٹڈ ہے, تو اس کو ٹی وی نہیں دکھ رہا ہوگا تو وہ بار بار قریب جا رہا ہوگا. اگر وہ قریب جا رہا ہے تو دیر از اے ریزن فار اٹ. پھر دوسری بات یہ اس کو بلیک بورڈ نہیں دکھ رہا ہوگا, آپ اس کو بٹھائیں گے وہ آگے آ کے بیٹھے گا یا وہ پڑھ ہی نہیں رہا ہوگا, وہ بیچارے کی کوئی غلطی نہیں ہے, اس کو بورڈ دکھ ہی نہیں رہا تو وہ کہاں سے بیچارہ پڑھے گا. کنسنٹریشن سپین بھی تو کم ہو سکتا ہے بچوں کا ٹیبلٹ دیکھنے سے, ویسے ہی کنسنٹریشن سپین. بالکل, یہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ ٹیبلٹس کے اندر جو کانٹینٹ موجود ہے, جو گیمز موجود ہیں, وہ شارٹ ٹرم سپین کے لیے موجود ہیں. تو آپ جو بچہ ٹیبلٹ اور فون پہ دیکھ رہا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں کہ وہ چیزیں جب تک دیکھے گا تو اس کا برین ٹرین ہو جاتا ہے کہ وہ 3 سیکنڈ 2 منٹ والے کانٹینٹ کو دیکھے, تو وہ بعد میں جا کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے پڑھ ہی نہیں سکے گا, وہ پڑھ ہی نہیں سکے گا. مجھے بتائیے گا, بچپن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کی نظر کمزور ہوتی تھی ان کی امیاں ان کو گاجریں کھلاتی تھیں اور سونف جو ہے بہت زیادہ کھلاتی تھی, تو ان غذاؤں سے کیسے ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اگر ہماری نظر کمزور ہو رہی ہو تو؟ دیکھیے ایوری تھنگ جو ہے پوری باڈی کا آپ کے 2 چیزوں سے لنکڈ ہے, آپ کی ڈائٹ اور آپ کی ایکسرسائز. ٹھیک ہے, آپ کے جو کیرٹس ہیں اس میں ایسے کافی وائٹامنس ہیں اور کافی چیزیں ہیں جیسے کہ وائٹامن اے ہے, ایسی کافی چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, بٹ آل آف دس کمز ایک انکمپس اس میں ہے کہ اگر آپ نے صرف اس کی غذا ٹھیک کر دی لیکن اس کا پوسچر اور اس کی ایکسرسائز ٹھیک اور نہیں اس کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے, اس کی اسکریننگ نہیں کرائی. ایگزیکٹلی ایوری چائلڈ جو آتا ہے اس دنیا میں نیڈز اسکریننگ فرام این آفتھلمولوجسٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسپیشلی اچھا اب آپ چلے جائیں بالکل ہی چھوٹے بچوں میں جو پری میچور برتھ ہوتے ہیں, لو برتھ ویٹ ہوتے ہیں, ابھی ہمارے ادھر پیچھے آنکھ کی اسکریننگ ہو ہی نہیں رہی ہوتی. اس میں سے اتنے بچے ہیں جو ریٹینوپیتھی آف پری میچورٹی جس کو کہتے ہیں بیکاز آف انکریز آکسیجن سپلائی, وہ ان کا ریٹنا خراب ہوتا ہے, وہ بہت لیٹ پک ہوتے ہیں. اگر ہم ارلی پک کریں, یہ بہت سارے والدین کا پرابلم ہے. میں اپنے صرف آپ کی بات سے میں ریڈار گھما رہا ہوں, مجھے بہت سارے ایسے بچے آ رہے ہیں ذہن میں کہ جو اس قسم کی پرابلمز رکھتے ہیں لیکن ان کے والدین کو ادراک نہیں. بہت شکریہ جناب. نعمان ہاشمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود. تینوں حضرات اب لیتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. جناب آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے, اس موبائل فون میں بہت ساری چیزیں انسٹال ہیں, اس میں فیس بک بھی ہے, اس میں واٹس ایپ بھی ہے, اس میں آپ ٹویٹر بھی ہے, اور دنیا جہان کی خبریں آپ کے پاس آ رہی ہیں جناب دھڑا دھڑ. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو میسج آتا ہے جس کے نیچے کسی ایک سرفرے کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی آپ کو کیا پتا, وہ آپ کو کوئی ریلیجس انفارمیشن دے رہا ہے, وہ آپ کو کوئی سیاسی انفارمیشن دے رہا ہے, یا کسی شخصیت کے خلاف انفارمیشن دے رہا ہے, 99% چانس یہ کہ وہ خبر جھوٹی ہوگی. بالکل شفاعت, کیونکہ ابھی ایک امریکہ میں ایک سروے بھی کنڈکٹ کیا گیا جس میں کہا ہے کہ جی وہ لوگ جو کہ تمام تر خبروں کے انٹیک کے لیے جو ڈیپینڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, یہ وہی لوگ ہیں جو کہ بہت جلدی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں اور من گھڑت خبروں پر بہت جلدی یقین بھی کر لیتے ہیں. اس لوگوں کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی مظہر عباس صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. مظہر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. عمومی طور پہ ہم جب بھی آپ کو شو میں لیتے ہیں تو بڑا کوئی سخت قسم کا ٹاپک, پولیٹیکل ٹاپک ہوتا ہے, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہی ہو, چاہے وہ ہمارے واٹس ایپ کے میسیجز ہوں, ہمارا فیس بک ہو, زیادہ تر لوگ فیس بک پہ یقین کر لیتے ہیں. کیوں ہے ایسا لوگوں کا بیہیویئر؟ ہم لوگ کیوں ہر مسالے دار چیز پہ چاہے وہ جھوٹی ہو اس پہ یقین کرنا پسند کرتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ ہمیشہ ہم عام طور پہ سخت ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, کسی ہاٹ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے سب سے ہاٹ ٹاپک یہی ہے جس پر آج وہ ہم کر رہے ہیں, اور اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عام لوگ بلیو کیوں کر لیتے ہیں, یقین کیوں کر لیتے ہیں. اس لیے کہ ہم انہیں یقین کرواتے ہیں کہ جی یہی درست ہے,
اور ہمارے پاس خود وہ خبر جو ہے وہ تصدیق شدہ نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر ہم اپنے اوپینینز بناتے ہیں. تو جب میں ایک پڑھا لکھا آدمی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہوں, اپنے آپ کو ملک کا نامور تجزیہ کار سمجھنے لگتا ہوں, آپ ہیں اور میں جو ہے وہ اس طریقے سے اپنا تجزیہ دے رہا ہوتا ہوں, تو لوگ اس کو پھر یقین کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں. کیونکہ ایک اگر آپ سے کوئی کم تر پڑھا لکھا آدمی ہے, کوئی بہت بالکل ہی پڑھا لکھا نہیں ہے, اور وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ یقین کر لیتا ہے. تو اب بنیادی ذمہ داری میری ہے کہ میں کتنی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں, میں کتنی حقائق کی بنیاد پر خبر دیتا ہوں, اور 3 یا 4 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں صحافت میں, انٹیگریٹی, کریڈیبلٹی اور آنیسٹی. یہ چیز اگر نہیں ہے تو پھر فیک نیوز ہے, پھر آپ لوگوں کو ڈس انفارم کر رہے ہیں. اور یہ ایک طریقہ ہے, اور یہ گلوبلی ہے, یہ صرف پاکستان یا انڈیا یا اس ریجن میں نہیں ہے. آپ امریکہ میں دیکھ لیں, امریکہ میں پچھلے چند سالوں میں فیک نیوز فینومینا جو ہے وہ کتنا زیادہ پروان چڑھا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کی بڑی مثال آپ کے سامنے ہے. عراق کی جنگ آپ کے سامنے ہے. تو جنگیں جو ہیں وہ فیک نیوز پہ لڑی گئی ہیں. ایک پوری دنیا میں ایک ہائپ کریٹ کی گئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی, جو کہ نہیں تھا. صاحب اب یہاں پہ سوالات 2 پیدا ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے جیسے بات کی انٹیگریٹی کے حوالے سے, انٹیگریٹی کے حوالے سے لوگ جو عام آدمی ہیں نہ وہ فہم رکھتے ہیں نہ ان کو شعور ہے. ان کے نزدیک خبر چاہے ٹی وی سے آ رہی ہے یا ان کے فون میں ڈائریکٹ آ رہی ہے, ان کے لیے خبر ہے. وہ نہیں جانتے کہ خبر کا پروسیس کتنے پروسیس سے گزر کے خبر ماس میڈیا پہ آ رہی ہے, یا کتنے پروسیس سے گزر کے خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے. اس ساری چیزوں میں سیاسی جماعتیں انوالو ہو گئیں, سیاسی جماعتوں نے اپنے سوشل میڈیا سیل بنا لیے ہیں, اور بہت ساری دیگر چیزوں نے بھی اپنے سوشل میڈیا سیلز بنا رہی ہیں, اور اس کے بعد وہ خبریں انجیکٹ کی جا رہی ہیں عوام میں. یہ رجحان کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے, سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا, اس میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. اور بدقسمتی سے جب کوئی چیز سوشل میڈیا پہ جو ہے وائرل ہو جاتی ہے تو ہم اسے مین اسٹریم میڈیا کا حصہ بنا لیتے ہیں بغیر چیزوں کو تصدیق کیے, اور اس کی وجہ سے یہ کنفیوژن بڑھتا ہے. ورنہ سوشل میڈیا تو ایک ان ایڈیٹڈ میڈیا ہے, اس میں کسی نے اپنے آپ کو اپنا اوپینین ایکسپریس کر لیا, کوئی ویڈیو شیئر کر لی. لیکن جب میں ایز اے رسپانسبل میڈیا, یا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مین اسٹریم میڈیا ہوں, میں رسپانسبل میڈیا ہوں, اور میں کسی چیز کو بغیر تصدیق کیے اپنے میڈیا پہ چلانا شروع کر دیتا ہوں, اس پہ بحث و مباحثے شروع کر دیتا ہوں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر غلط تھی, تو پھر ذمہ داری میری ہے. پھر ذمہ داری سوشل میڈیا پہ کسی کے وائرل کرنے کی نہیں ہے. پھر میں نے اس چیز کو آگے بڑھایا ہے اور تصدیق کیے بغیر آگے بڑھایا ہے. آلسو مطلب دوسری سائڈ پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ عوام بھی کافی زیادہ سہل پسند ہے, کہ ہم نے ایک میڈیم کو دیکھ لیا, وہاں سے ہم نے خبر پڑھ لی, اور اس کے بعد ہم نے وہ خود بھی پھیلا دی, ہم نے خود اس کو ڈبل چیک جا کے نہیں کیا. یہ تمہارا بیہیویئر بھی ہو گیا. لیکن یہ بتائیں کہ ہم کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں ایسی تمام تر خبروں کو جو کہ فیک ہوتی ہیں اور بڑے تیزی سے گردش کر رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیے, ہم بدقسمتی سے ریگولیشنز کے نام پر پابندیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں. چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ایک چیز ہوتی ہے, اس کو ریسٹرکٹ کرنا ایک چیز ہوتی ہے. پہلی چیز یہ کہ ہم نے لوگوں تک اطلاعات تک رسائی کا قانون ہی مؤثر نہیں بنایا کہ لوگوں میں وہ شعور بیدار ہو کہ وہ کسی کی تصدیق کے لیے کسی فورم پہ جا سکیں, کہیں اپروچ کر سکیں. وہ ہم نے نہیں کیا. بالکل درست. اور شعور کی بیداری مظہر صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے نکتہ دیا وہ شعور کی بیداری. بہت شکریہ جناب. مظہر ہمارے ساتھ موجود ہے. خواتین حضرات, آپ کو یہاں سے لیے چلتے ہیں لاہور, جہاں احتساب عدالت میں شہباز شریف سے یوسف رضا گیلانی کی بات چیت ہوئی ہے اور اب وہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے حمایت کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ایک تاثر ہے کہ اس وقت کہ جی یہاں ہارس ٹریڈنگ ہوگی اور یہاں اس قسم کا پیسہ چلے گا, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم نے پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک حقیقت ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ڈی ایم نے یوسف رضا گیلانی اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے. خواتین و حضرات, اب آگے کہاں چلیں جناب؟ اب شفاعت, اب ہم آگے جائیں گے. بس ختم شد منگل بدھ. ہاں, ختم شد منگل بدھ. باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے. کل ملیں گے. اللہ حافظ.
Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.